शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बाहर आफियत होंगे। ईमेल मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ ईमेल के ज़रिए राब्ता कायम करते हैं, यानी कि आप उनके ईमेल हासिल करते हैं, उनको अपना सब्सक्राइबर बनाते हैं और फिर उनको ईमेल के ज़रिए ऑफर्स देते हैं या कोई ऐसी नई चीज़ आ गई है आपकी कंपनी में तो आप उनको ईमेल के ज़रिए आगाह करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ईमेल मार्केटिंग में आती है जो कि हम अमली तौर पर देखेंगे और अमली तौर पर आप उनको बेहतर समझेंगे। तो आज से हम ईमेल मार्केटिंग का आगाज कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में होगा वो ये कि हम इस ईमेल मार्केटिंग में क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो आप इसको जरा जहन नशीन कर लें कि आप इस कोर्स में ईमेल लिस्ट बनाना सीखेंगे। ईमेल लिस्ट बनाने से मुराद सब्सक्राइबर कैसे हासिल करते हैं, लीड कैप्चर बनाएंगे कैसे, लीड मैग्नेट कैसे बनाएंगे, ये तमाम चीजें आप सीखेंगे। इसके बाद आपने सीखना है सब्सक्राइबर्स को तब्दील करना, यानी कि जो आपके सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने आपको ईमेल दिया होगा उनको अपना कस्टमर कैसे बनाते हैं, वो तमाम टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। इसके बाद आपने मुहिम साजी यानी कि कैंपेन कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे, जिसमें ईमेल डिजाइन करना, ईमेल लिखना और कैंपेन का तज्जिया करना कि क्या कैंपेन से फायदा हुआ और क्या चीजें रह गई, वो तमाम चीजें हम सीखेंगे। तो यकीनन आपको ईमेल मार्केटिंग के इस सिलेबस की समझ आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि आप क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। अब देखिए, इस कोर्स का मकसद ईमेल लिस्ट बनाना, फिर नए सब्सक्राइबर्स हासिल करना, फिर उनको अपने अदायगी करने वाले कस्टमर्स में तब्दील करना है। ये इसका मकसद है कि आप लिस्ट कैसे बनाते हैं, फिर सब्सक्राइबर कैसे हासिल करते हैं और उनको अपना असल में कस्टमर हकीकी गाहक कैसे बनाते हैं। ये इस कोर्स का मकसद है। अब इस कोर्स में हम दो तरह के टूल्स इस्तेमाल करेंगे, मेलचिम्प और वर्डप्रेस। हम मेलचिम्प का इस्तेमाल करेंगे जो कि 2000 ईमेल्स माहाना के हवाले से फ्री है और हम नताइज का तज्जिया भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमें वर्डप्रेस की जरूरत पड़ेगी ताकि वेबसाइट के जरिए हम ईमेल कैसे हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे काम करती हैं, वो तमाम चीजें समझने के लिए वर्डप्रेस आप अपने कंप्यूटर पर लोकल होस्ट के जरिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए तो बात करते हैं ईमेल सब्सक्राइबर्स कैसे हासिल करें, हाउ टू गेट ईमेल सब्सक्राइबर्स। तो इन चीजों को अब समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आम तौर पर हम लीड मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स वगैरह को इकट्ठा करने के लिए। लीड मैग्नेट क्या है? लीड मैग्नेट का मतलब ये है कि एक बिजनेस कारोबार कुछ चीज या कुछ चीजें फ्री देगा, बदले में आपसे आपकी मालूमात जैसा कि ईमेल वगैरह लेगा। अब इसको बड़े गौर से समझें कि आप एक वेबसाइट पर गए, वहां पर सामने एक पॉपअप विंडो खुल गई, आपकी अटेंशन पॉपअप विंडो के ऊपर गई, वहां पर वो लीड मैग्नेट दिखाता है, यानी कि कुछ चीजें आपको फ्री ऑफर करता है। आपकी दिलचस्पी बढ़ी, वहां पर वो कहता है कि ईमेल लिखो और मुफ्त चीज ले लो, जो चीज आपने हासिल करनी है। आप देखते हैं, आप फौरन ईमेल लिखते हैं ताकि मेरे ईमेल पर वो चीज मुझे मिल जाए। आपने अमल किया, ईमेल लिखा, अब ईमेल उसके पास चला गया, यहाँ पर आपको वो चीज मिल गई जो उसने फ्री आपको ऑफर की थी। तो इस चीज को कहते हैं लीड मैग्नेट। अब सबसे बेहतर लीड मैग्नेट वो है जिससे आपके कस्टमर्स मुतासर हों, यानी कि वो लीड मैग्नेट देखें तो वो रह ना पाए, वो अपना ईमेल लाजमी दें। इस चीज को सबसे बेहतर लीड मैग्नेट कहते हैं। तो लीड मैग्नेट आपने अपनी जिंदगी में कई जगह देखा होगा। तो लीड मैग्नेट को दोबारा गौर से समझें कि लीड मैग्नेट्स का मतलब ये है कि आप ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, आप कुछ चीज देते हैं और किसी से ईमेल ले लेते हैं। जो चीज आप सामने रख कर देते हैं उसको लीड मैग्नेट कहते हैं। इस चीज को आपने समझना है। अब देखिए, बेहतर लीड मैग्नेट के लिए चंद अहम चीजें होती हैं जो कि आपको समझ आना बहुत जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग में ये चीजें बहुत अहम है। आप अपनी वेबसाइट पर आने वालों के बारे में सोचकर उनके सवालात के जवाबात से तयन कर सकते हैं कि आपको कैसा लीड मैग्नेट बनाना है। अब देखिए, आपने ईमेल लेना है, आप किस तरह लेंगे? लीड मैग्नेट के जरिए ही अपनी वेबसाइट पर ईमेल वगैरह इकट्ठे करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए।
اس کے لیے آپ نے ان سوالات کے جوابات جب ڈھونڈیں گے تو آپ ایک بہتر لیڈ میگنیٹ بنانے کی طاقت رکھیں گے۔ کیسے بنے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال ہے ان کو کس کی ضرورت ہے؟ جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پر آتے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ ان کے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ کیا چیز ان کے وقت کو بچا سکتی ہے؟ کیا چیز ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کر سکتی ہے؟ کیسے آپ ان کی مفت میں مدد کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جن کے بعد آپ ایک بہتر لیڈ میگنیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیڈ میگنیٹ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، لیڈ میگنیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ کوئی کتاب PDF کی شکل میں، کوئی ویبینار کا انعقاد، کوئی چھوٹا سا کورس، کچھ رہنمائی، کوئی بھی PDF فائل، کوئی کوئزز وغیرہ، کچھ بھی لیڈ میگنیٹ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ سامنے والے کا ای میل حاصل کر سکیں۔ اب مختصر خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل یا مقاصد کو سمجھیں گے، لیڈ میگنیٹ کا انتخاب کریں گے، لیڈ میگنیٹ کو اپنی پروڈکٹ سروس کے ساتھ لگائیں گے، ای میلز جمع کرنا شروع کریں گے، پھر ایک رشتہ ای میل سبسکرائبر کے ساتھ قائم کریں گے اور ان کو اپنے کسٹمرز بنائیں گے۔ اب ہم عملی طور پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں میل چمپ کے اکاؤنٹ کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے ہم میل چمپ کا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ ہم اپنے براؤزر پر آئیں گے اور یہاں پر mailchimp.com لکھیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے میل چمپ کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے سائن اپ فری پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا ای میل دینا ہے۔ اب تمام معلومات کا اندراج کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک مارک کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے۔ اب آپ نے اس ای میل پر جانا ہے جس ای میل کو آپ نے فراہم کیا ہے۔ اس ای میل کے ان باکس میں ایک ایکٹیویٹ لنک موجود ہوگا، اس کو کلک کر کر آپ نے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو ای میل آپ کو ریسیو ہوگا آپ کے ای میل پر، اس میں آپ ایکٹیویٹ اکاؤنٹ پر جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں تو وہ آپ کو 4 طرح کے پلان دکھائے گا، ایک پریمیم، سٹینڈرڈ، اسینشیلز اینڈ فری۔ تو یہاں پر آپ نے فری کا انتخاب کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو یہ دوسرے پلانز ہیں ان میں کچھ زیادہ فیچرز ہیں فری کی نسبت، لیکن ہم اس وقت سیکھنے کے حوالے سے فری کا انتخاب کریں گے اور آپ بھی اس کو فری میں سیکھ سکیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ نے تمام پلانز کو کمپیئر کرنا ہے تو آپ اس جگہ کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں تمام میں کیا فرق ہے، اور اگر آپ نے اپنے کاروبار کے لیے کرنا ہے تو آپ ان میں سے بھی انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم فری کا انتخاب کریں گے اور نیکسٹ پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ آپ سے آپ کا نام پوچھے گا تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ اب یہاں پر وہ آپ سے بزنس نیم پوچھے گا تو آپ یہاں پر بزنس کا نام بتائیں گے، آپ اس کو بعد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر وہ آپ سے فون پوچھے گا جو کہ آپشنل ہے، آپ نیکسٹ پر کلک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ آپ سے ایڈریس پوچھے گا، ایڈریس دینا لازمی ہے، اس بات کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اینٹی سپیم لاز کے مطابق ہر ای میل کے ساتھ اس کا ایڈریس ہونا لازمی ہے جو کہ نیچے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیم سے بچا جا سکے۔ تو یہاں پر آپ نے جو بھی ایڈریس دیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ایڈریس ای میل کے نیچے لوگوں تک بھی جائے گا۔ تو آپ یہاں پر کوئی بھی اپنا آفس وغیرہ کا یا کوئی بھی ایڈریس دے سکتے ہیں۔
ابھی پریکٹس کے لیے آپ اپنے گھر کا ایڈریس بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس نے پہلے سے کچھ ایڈریس لکھا ہوا ہے جو کہ آئی پی ایڈریس ہے، تو میں اس کو ذرا چینج کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ایڈریس دینے کے بعد آپ نے یہاں پر سٹی کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر آپ نے پروونس، اسٹیٹ یا ریجن کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر آپ نے پوسٹل کوڈ لکھنا ہے۔ یہ آپ کو گوگل پر اپنے علاقے کا مل جائے گا۔ یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گوگل پر سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پوسٹل کوڈ کیا ہے، وہ آپ یہاں دے سکتے ہیں۔ یہ سب لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ آپ سے کچھ سوال پوچھے گا جن کی بنا پر وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے گا، اور یہاں پر میں اس کا انتخاب کرتا ہوں اور نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں۔ اور یہاں پر نیکسٹ، اب دیکھیں یہاں پر وہ آپ سے ویب سائٹ، تو آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کسی چیز کو بھی چیک مارک نہیں کرنا ہے، وگرنہ آپ کا جو ای میل ہے وہ ان کے میسیجز سے بھر جائے گا۔ تو آپ نے یہاں پر بس فنش پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے، آپ نے لیٹس گو پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے میل چمپ کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ لیڈ کیپچر کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اس کی مدد سے ای میلز کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور لسٹ وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ چلیں تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرق جان لیں کہ لیڈ کیپچر اور لیڈ میگنیٹ میں فرق کیا ہے۔ کسی بھی ویب سائٹ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پوپ اپ ونڈو کھلتی ہے جس میں وہ آپ سے آپ کا ای میل وغیرہ مانگتا ہے۔ وہ پوپ اپ ونڈو جو کھلتی ہے اس کو لیڈ کیپچر کہتے ہیں، اور جو چیز آپ کو مفت فراہم کی جاتی ہے وہ چیز لیڈ میگنیٹ کہلاتی ہے۔ جو لیڈ کیپچر ہوتا ہے اس کا واحد مقصد معلومات کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور لیڈ میگنیٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ معلومات دینے پر کسی کو اکسایا جائے کہ وہ معلومات لازمی دے، اور لیڈ کیپچر معلومات کو اکٹھا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جب جاتے ہیں تو ایک پوپ اپ ونڈو کھلتی ہے، اس میں آپ نے ای میل لکھنا ہوتا ہے۔ وہ جس جگہ آپ نے ای میل لکھنا ہوتا ہے وہ لیڈ کیپچر ہوتا ہے جو آپ کی معلومات کو محفوظ کرتا ہے، اور لیڈ میگنیٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو مفت آفر کی جاتی ہے۔ یقیناً آپ ان دونوں میں فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ لیڈ میگنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بزنس، کاروبار کوئی چیز یا کچھ چیزیں فری دے گا، لیکن بدلے میں آپ سے آپ کی معلومات لے گا، جیسا کہ ای میل وغیرہ۔ لیڈ کیپچر کسی ویب سائٹ پر ای میلز اکٹھے کرنے کے لیے ایک پوپ اپ ونڈو کھلتی ہے، اس کو لیڈ کیپچر کہتے ہیں، جس کی مدد سے ای میلز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لیڈ کیپچر کیسے بنائیں گے، تو چلیں اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ لیڈ کیپچر بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے میل چم کے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں بھی لاگ ان ہو جانا ہے۔ اب جیسا کہ میں اس وقت میل چم کے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو چکا ہوں، اور اسی کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں بھی آ چکا ہوں۔ اب میں نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے ورڈ پریس اور میل چم کو کنیکٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے کروں گا، اس کے لیے ایک پلگ ان ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پر آنا ہے پلگ انس، اور یہاں پر ایڈ نیو، اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے MC4WP۔ آپ نے یہ لکھنے کے بعد اس پلگ ان کو انسٹال کرنا ہے، میل چمپ فار ورڈ پریس۔ آپ نے اس جگہ انسٹال ناؤ پر کلک کرنا ہے۔ اب پلگ ان انسٹال ہو چکا ہے، آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب پلگ ان انسٹال ہو چکا ہے، آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے، تھوڑا سا نیچے جانا ہے، اور آپ کو یہ پلگ ان یہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے۔
اب دیکھیں یہاں پر آپ کو اے پی آئی کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے میل چم میں جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں میل چم میں آپ آ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ سب سے یہ کونے میں اس طرح کا آپ کو اپنی پروفائل کا لوگو دکھائی دے گا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پروفائل پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ نے ایکسٹراز اور یہاں پر اے پی آئی کیز پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پر آپ کریٹ ا کی پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں آپ مزید پھر نیچے آئیں گے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا اے پی آئی کی دیکھنے کو ملے گا۔ آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ سب سلیکٹ ہو جائے گا۔ آپ رائٹ کلک کر کر اس کو کاپی کر لیں گے۔ کرنے کے بعد آپ واپس ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آئیں گے اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ کرنے کے بعد آپ سیو چینجز پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارا جو میل چم کا اکاؤنٹ ہے وہ ورڈ پریس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ای میل لسٹ بنانے کے لیے ایک فارم کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ آپشن دیکھنے کو ملے گا MC4WP یعنی کہ میل چم فار ورڈ پریس۔ یہاں پر آپ کو فارم کا آپشن دیکھنے کو ملے گا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے اس فارم کا، تو آپ اس جگہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں لیڈ کیپچر کا نام دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو چیک مارک ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ جو لسٹ ہوگی ای میل کی وہ اس جگہ ہی بنے گی جو کہ میل چم کا اکاؤنٹ ہے۔ تو آپ نے ایڈ نیو فارم پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا لیڈ کیپچر ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا سکوں تو اس وقت ہمارا لیڈ کیپچر کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے جس میں لکھا ہوا کہ ای میل ایڈریس اور سائن اپ۔ ہم اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جن کی ہم کو ضرورت ہوگی۔ اب ضروری نہیں اس کے لیے آپ کو HTML آنی چاہیے، بلکہ آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کسی کا نام کی ضرورت ہے اور اس کے ای میل کی۔ آپ یہاں پر دیکھیں نیم پر کلک کریں، یہاں پر وہ پوچھے گا کہ فیلڈ کا لیبل کیا ہو، آپ فرسٹ نیم، یہاں پر وہ مزید کچھ چیزیں آپشنل ہیں ان کو آپ رہنے دیں، یہاں پر بس آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے لازمی نام حاصل کرنا ہے کسی کا اس کے ای میل کے ساتھ تو آپ از دس فیلڈ ریکوائرڈ پر چیک مارک کا نشان لگا دینا ہے اور ایڈ ٹو فارم پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ فرسٹ نیم اور ای میل آ گیا۔ اسی طرح آپ مزید چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا بزنس ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہے تو وہ وہاں پر شہر کا نام اور اس کے اسٹیٹ کے بارے میں بھی جاننا چاہے گا تو وہاں پر وہ ان فیلڈ کو بھی ایڈ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایگری ٹو ٹرمز، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ لنک دینا ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا جو آپ اپنی ویب سائٹ پر استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عالمی قوانین کے مطابق ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس سے اس کی معلومات اکٹھا نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں اس چیز کو لکھتے ہیں کہ ہم آپ کی معلومات لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے وہ لنک ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر اگر میں دیکھیں اس جگہ میں آتا ہوں اور اسی جگہ کو میں رائٹ کلک اوپن لنک ان نیو ٹیب پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں تو میری ویب سائٹ کا جو ورڈ پریس ڈیش بورڈ ہے وہ دوبارہ آ گیا۔ یہاں پر میں پیجز اور آل پیجز پر گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پیج موجود ہے، تو میں ویو پر رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر کاپی لنک ایڈریس پر کلک کروں گا تو یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا لنک ہے یہ کاپی ہو گیا۔ میں واپس یہاں پر آیا اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا۔ اب میں نے اس کو پیسٹ کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں از دس فیلڈ ریکوائرڈ، آپ نے اس کو چیک مارک ہی رکھنا ہے اور ایڈ ٹو فارم پر کلک کرنا ہے۔
अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर जो भी इसको चेक मार्क करेगा फिर ही उसका जाने के फॉर्म सबमिट होगा। अब यहाँ पर ये है कि हम किसी की इजाज़त के बगैर उससे मालूमात नहीं ले रहे, बल्कि उसकी इजाज़त से उससे मालूमात ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये मैं सबसे आखिर में रखूंगा। उसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ पर देखें तो ये जो पी है ये ओपनिंग टैग होता है, और ये जो पी है ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये क्लोजिंग टैग होता है। तो आपने ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग इतना जो कोड है, जो कि इसका कोड है, आपने इसको यहाँ से कट करना है और इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आखिर में आ गई। अब आपने भी इसी तरह लीड कैप्चर के लिए जो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, आपको मालूमात जिन जिन फील्ड में चाहिए, जैसा कि फ़ोन नंबर, सिटी वगैरह, तो आप उनको शामिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस इसी तरह डालेंगे। डालने के बाद आपने सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने चेंजेस वगैरह को सेव कर लिया। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैसेजेस आप देखें तो ये सब ठीक है, आप इनको ऐसे ही रहने दें। अब सेटिंग्स पर आएं, यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर यूज डबल ऑप इन का ऑप्शन यस है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा ईमेल नहीं आएगा जो वेरीफाई ना हो, यानी कि अगर किसी ने ईमेल दिया है वो पहले वेरीफाई करेगा कि ये उसी का ईमेल है, फिर ही आप तक आएगा। ईमेल मार्केटिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा ईमेल इकट्ठे करने होते हैं। आप जब डबल ऑप्ट इन का ऑप्शन यस रखते हैं तो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। लोग आते हैं और लोग जब ईमेल देते हैं, आप जब मांगते हैं कि वेरीफाई करो कि ये तुम्हारा ही ईमेल है, तो उस वक्त ज्यादातर लोग वेरीफाई नहीं करना चाहते, उनको ये ऑप्शन पसंद नहीं है और आपको कम ईमेल आते हैं। आपके पास जो भी ईमेल आता है वो वेरीफाई होता है कि ये उन्हीं का ईमेल है, लेकिन ईमेल कम आते हैं। यहाँ पर आपने अपने हिसाब से रखना होता है कि आप किस बारे में ईमेल इकट्ठे कर रहे हैं। आम तौर पर जो ईमेल मार्केटर होता है वो इसको नो रखता है, क्योंकि इससे हर ईमेल आप तक पहुंचेगा। अब वो गलत है सही है, इसका फैसला आप अपने ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर ईमेल हर तरह का आपको रिसीव होगा, वो वेरीफाई नहीं होगा। बाज़ औक़ात ईमेल ऐसे होंगे जो कि ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो आपने यहाँ पर नो ही रखना है। अगर आप यस रखेंगे तो आपको वही ईमेल मिलेंगे जो हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं। तो नो रखने का फायदा ये है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल आएंगे और आप ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकेंगे। ज़्यादा लोगों को आप जब टारगेट करेंगे तो आपकी सेल वगैरह भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये डबल ऑप्ट इन का ऑप्शन नो ही रखा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई मालूमात हासिल कर रहे हैं जिसमें वेरिफिकेशन ज़रूरी है, तो आप उस जगह यस का ऑप्शन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल ऑप्ट इनका ऑप्शन नो ही रखूंगा। अब मैं देखें यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर देखें रीडायरेक्ट टू यूआरएल आफ्टर सक्सेसफुल साइन अप्स, यानी कि हम अगर इस जगह कोई पेज वगैरह दे दें तो कोई भी बंदा जो ईमेल देगा तो वो जब उसको ईमेल दे चुकेगा तो वो फौरन थैंक यू का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें एक फ़ायदा है कि आप लीड्स को काउंट कर सकते हैं कि आपको जितनी भी लीड्स वगैरह मिली वो किस जगह से मिली, वो वेबसाइट से कितनी मिली। इसका एक तरीकाकार है, हम यहाँ पर थैंक यू पेज का लिंक डाल देंगे। इससे ये होगा कि गूगल एनालिटिक्स की मदद से हम काउंटिंग कर सकेंगे, कैलकुलेशन कर सकेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट से कितने लीड्स मिले। तो इसके लिए भी आप दोबारा देखें, यहाँ पर आएँ ये पेजेस में और यहाँ पर आप ऐड न्यू कर एक थैंक यू पेज क्रिएट कर लें। यहाँ पर मेरा पहले से एक थैंक यू पेज मौजूद है, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो आपने भी लाजमी यहाँ पर थैंक यू पेज का लिंक देना है। अब यहाँ पर ये मालूमात करने के बाद मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा।
اب ہم یہاں پر دیکھیں تو اپیرنس، آپ اپیرنس پر آئیں. اب دیکھیں یہاں پر لیڈ کیپچر کی جو اپیرنس ہے وہ اس کا لک ہے جو وہ ہماری سڈنی تھیم سے کاپی ہو رہا ہے. جو اس کا سٹائل ہے ویسا ہی انہوں نے سٹائل رکھا ہے. تو آپ اس کو تھیم کے ساتھ ہی ایسے ہی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں گے اور سیو چینجز پر کلک کر دیں گے. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے یہ جو کوڈ ہے اوپر ٹاپ پر آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. یہاں سے آپ نے اس کو کاپی کر لیا. اب ہم کو پوپ اپ کے لیے ایک اور پلگن کی ضرورت ہے. اس پلگن کو انسٹال کرنا پڑے گا. آپ نے سب سے پہلے اس کو کاپی لازمی کرنا ہے. کاپی کر لیا. اب آپ یہاں پر پلگنز ایڈ نیو پر کلک کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے آنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے باکس زیلا اور انٹر پریس کر دینا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ والا پلگن دیکھنے کو ملے گا. آپ نے انسٹال ناؤ پر کلک کرنا ہے. اب دیکھیں پلگن انسٹال ہو چکا ہے. آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کرنا ہے. اب دیکھیں پلگن ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایڈ نیو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے وہ والا کوڈ جو آپ نے کاپی کیا تھا. یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا. اب آپ نے یہاں سے اس کو پبلش کرنا ہے. اب دیکھیں میں یہاں پر آتا ہوں اور وزٹ سائٹ پر رائٹ کلک کر اوپن لنک ان نیو ٹیب پر جاتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے. میں سب سے آخر میں آتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو اس طرح کا ایک پوپ اپ کھل کر آتا ہے جو کہ کارنر پر سب سے آخر میں ہے. یہاں پر وہ نام پوچھ رہا ہے, ای میل اور سائن اپ, اور یہاں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن. یہ ہے لیڈ کیپچر. اب ہم مزید اس کی کچھ سیٹنگ کریں گے تو ہم واپس اسی جگہ آتے ہیں. یہاں پر ہم سکرول ڈاؤن کریں گے, تھوڑا سا نیچے آئیں گے. ہم اپیرنس اس کی ویسے ہی رہنے دیں گے جو ڈیفالٹ ہے. اب ہم مزید تھوڑا نیچے آئیں گے. اب دیکھیں سب سے پہلے وہ باکس پوزیشن پوچھے گا تو آپ اس کو باٹم رائٹ سے سینٹر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے. تو میں اس کو سینٹر کر دیتا ہوں. اب وہ اینیمیشن پوچھے گا تو سلائیڈ ان اینیمیشن کافی بہتر ہوتی ہے تو میں اس کا آپشن کا انتخاب کر لیتا ہوں. اب یہاں پر وہ پوچھے گا آٹو شو باکس. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 65% جو پیج ہے وہاں تک جب کوئی بھی سکرول کر جائے تو یہ باکس اپیئر ہو. تو میں اس کو یہاں سے تبدیل کر دوں گا اور لکھوں گا یس آفٹر. یہاں پر میں 10 سیکنڈ رکھ دوں گا, یعنی کہ کوئی بھی بندہ 10 سیکنڈ کے لیے میری ویب سائٹ پر آئے تو یہ باکس اپیئر ہو. اب دیکھیں یہاں پر وہ آپ کو پوچھے گا کوکی ایکسپائریشن. تو یہاں پر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ 1 مہینے کا ٹائم رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کی ویب سائٹ پر آتا ہے اس کو ایک بار یہ دکھتا ہے یہ لیڈ کیپچر اور وہ اس کو دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد وہ اس کو کلوز کر دیتا ہے تو اس کو دوبارہ وہ 1 مہینے بعد نظر آئے. تو اس چیز کو آپ نے یہاں پر 730 گھنٹے جو کہ 1 مہینہ بنتا ہے یہاں پر لکھنا ہے اور یہاں پر بھی 730, یعنی کہ کوئی بھی بندہ آپ کی ویب سائٹ پر آتا ہے اس کو بار بار یہ نہ دکھائی دے, یعنی کہ ایک دفعہ آپ اس نے دیکھ لیا اس کے بعد آپ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے بھی اس کو 730 رکھ دینا ہے. اب آپ مزید نیچے آئیں تو یہاں پر دیکھیں انیبل ٹیسٹ موڈ. تو یہاں پر دیکھیں تو ہمیں یہ ایک ہی بار اب دکھائی دے گا. ہم نے یہاں سے کلوز کر دیا تو اس کے بعد 1 مہینہ تک ہمیں بھی نہیں دکھائی دے گا جب تک ہم کوکیز کو کلیئر نہیں کرتے. تو آپ اس سے بچنے کے لیے انیبل ٹیسٹ موڈ پر کر دیں. اس کو آپ بعد میں دوبارہ چینج کر لیجئے گا جب آپ یعنی کہ تمام سیٹنگز وغیرہ کر لیں. ابھی کے لیے یس کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ دکھائی دے. ہم نے اس کو ڈیزائن بھی کرنا ہے اور
لیڈ میگنیٹ کے لیے اس کو تیار کرنا ہے، تو ہم اس کو ابھی کے لیے ٹیسٹ موڈ پر آن رکھتے ہیں، بعد میں اس کو ہم نو کر لیں گے۔ تو یہ کچھ سیٹنگز ہیں جو آپ نے کرنی ہے۔ کرنے کے بعد آپ اوپر آئیں اور اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہ اپ ڈیٹ ہو گیا۔ یہاں پر آپ کوئی ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں جیسا کہ، اور اس کو میں دوبارہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں، اور اب میں اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر میں اپنی ویب سائٹ پر ہوں اور 10 سیکنڈ کا میں انتظار کروں گا۔ اب دیکھیے 10 سیکنڈز کے بعد اس طرح یہ پوپ اپ ونڈو کھل گئی۔ یہاں پر یہ مجھ سے نام اور ای میل پوچھ رہا ہے، تو میں یہاں پر نام لکھتا ہوں اور یہاں پر ای میل دے دیتا ہوں، اور یہاں پر میں اس کو چیک مارک کرتا ہوں اور سائن اپ پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد وہ مجھے تھینک یو پیج پر لے گیا۔ یہاں پر یہ ہے کہ میں گوگل انالیٹکس کی مدد سے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کتنے لیڈز مجھے میری ویب سائٹ سے ملے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہ ای میل اور نام کہاں سیو ہوا ہے، کہاں پر لسٹ بنی ہے؟ تو آپ دیکھیں واپس یہاں پر میل چمپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھیں آڈینس، اور یہاں پر آل کنٹیکٹس پر کلک کریں گے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ ای میل ہے جو ہم نے لکھا، اور یہاں پر یہ رہا نام، اور اس طرح لسٹ ہم بنائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو لیڈ کیپچر بنانے کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے لیڈ میگنیٹ کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں۔ لیڈ میگنیٹ اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو فری کا لیڈ میگنیٹ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے جس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے جو لوگ سبسکرائب کریں گے، اپنا ای میل فراہم کریں گے، ان کو کیسے سینڈ کریں گے لیڈ میگنیٹ۔ تو یہ سب چیزیں ہم آج کے لیکچر میں عملی طور پر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیڈ میگنیٹ کو کیسے ہم نے بنانا ہے، یعنی کہ اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں جائیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر میں اپنے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو باکس زیلا، یہاں پر آل باکسز آپ کلک کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو ہم نے یہ لیڈ کیپچر بنایا تھا، ہم اس کو ایڈٹ پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ لیڈ میگنیٹ ہے، ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے۔ اگر تو ہمارے پاس کوئی لیڈ میگنیٹ موجود ہے، یعنی کہ کوئی ای بک ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، کوئی پی ڈی ایف فائل ہوگی جو کہ ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دینا چاہتے ہیں فری میں، اور بدلے میں ان سے ان کا ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے اپنے لیڈ میگنیٹ کو ڈیزائن کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک پی ڈی ایف فائل فری میں دینا چاہتا ہوں جو کہ ای بک ہے، تو میں اس کو یہاں پر ڈیزائن کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ اگر تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کو باکس اپیرنس کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں سے آپ کچھ سیٹنگز کریں گے، جیسا کہ بیک گراؤنڈ کلر کے لیے آپ یہاں سے تھوڑا سا گرے کر لیں، اور اسی کے ساتھ اگر ٹیکسٹ کلر کی بات کریں تو اس کو آپ بلیک ہی رہنے دیں۔ پھر اسی طرح باکس ورتھ کی اگر بات کریں تو اس کو ہم یہاں پر 340 کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بارڈر کلر کی بات کریں تو اس کو یہاں سے ہم مینیج کریں گے اور اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے کلر کا انتخاب کریں گے۔ ہماری ویب سائٹ پر عام طور پر ریڈ سا کلر استعمال کیا گیا ہے، تو ہم اس کا انتخاب کر لیں گے۔ اسی طرح بارڈر ورتھ کی بات کریں تو اس کو ہم 4 کر دیں گے، اور بارڈر سٹائل کی بات کریں اس کو ڈیشڈ کر دیں گے۔ اب آپ ذرا یہاں پر دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اس کو ذرا سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کو سینٹر کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم ایسا کریں گے، اس جگہ آ کر ہم انٹر پریس کریں گے، اس کو نیچے لے جائیں گے، اور یہاں پر ہم اپنے لیڈ میگنیٹ کی تصویر ڈالیں گے۔ تو ایڈ میڈیا پر کلک کریں، اپلوڈ فائلز، اور یہاں پر سلیکٹ فائلز، یہاں سے آپ نے اپنے لیڈ میگنیٹ کی تصویر کا انتخاب کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر ڈیسک ٹاپ،
اور یہاں پر یہ والی ایک کتاب ہے جو کہ میں فری دوں گا، تو میں اس کا انتخاب کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اپلوڈ ہو چکی ہے، تو میں یہاں پر انسرٹ انٹو پوسٹ پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر آ گئی، تو میں سب سے پہلے تو اس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو سینٹر کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو کہ میں لیڈ میگنیٹ کی تصویر لگا رہا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کلر وائٹ ہے، تو میں یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر بھی بیک گراؤنڈ کلر وائٹ کر دوں گا۔ اس سے یہ ہے کہ لیڈ میگنیٹ صحیح دکھائی دے گا۔ اب میں یہاں پر اس کے بارے میں کچھ لکھوں گا۔ میں یہاں پر آیا، انٹر پریس کیا اور پھر میں اوپر گیا یہاں پر میں اس اپنے لیڈ میگنیٹ کے بارے میں کچھ لکھوں گا۔ جیسا کہ یہ ایک کتاب ہے، ای بک ہے، تو میں یہاں پر لکھوں گا فری، کتاب کا نام۔ یہ لکھنے کے بعد میں اس کو بھی سلیکٹ کروں گا اور اس کو بھی سینٹر کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہ تو ہو گیا لیڈ میگنیٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے۔ آپ اپنے حساب سے اسی طرح ڈیزائن کریں گے۔ اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے آخر میں تو آپ یہاں پر بھی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا آپ جتنا اس کو سمپل رکھیں گے اتنا اچھا لگے گا۔ اب میں یہاں پر اس کو اپڈیٹ پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب میں اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں اور اس کو ریلوڈ کرتا ہوں۔ 10 سیکنڈز میں انتظار کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر تو میرا لیڈ میگنیٹ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے جو کہ کافی بہتر ہے، لیکن میں جو یہ ٹیکسٹ ہے اس کو تھوڑا بولڈ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ تو میں واپس آؤں گا یہاں پر اور یہاں پر اس کو میں بولڈ کر دوں گا تھوڑا سا تاکہ بڑا دکھائی دے، اور یہاں سے میں اس کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ اب دیکھیں آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے اس کو مکمل ڈیزائن کر لینا ہے تو آپ نے سب سے آخر میں آنا ہے اور یہاں پر دیکھیں انیبل ٹیسٹ موڈ، اس کو آپ نے نو کر دینا ہے، کیونکہ اب آپ اس کو لائیو کرنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ نے نو کر دینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ اپڈیٹ پر کلک کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا لیڈ میگنیٹ ڈیزائن کرنے کا طریقہ کہ ہم اس طرح ڈیزائن کریں گے۔ اب دیکھیں لیڈ میگنیٹ آپ کے پاس کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی ای بک جیسا کہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے رکھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی منی کورس رکھ لیں، یا کوئی ویبینار، یا پھر کوئی گائیڈ، یا پھر پی ڈی ایف وغیرہ یہاں پر آپ لیڈ میگنیٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس لیڈ میگنیٹس ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہی نہیں جو ہم فری میں لوگوں کو دے سکیں، تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں فری کا لیڈ میگنیٹ حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آپ فری میں لیڈ میگنیٹس کیسے حاصل کریں گے اس کو ہم عملی طور پر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں فری کا لیڈ میگنیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کسی بھی براؤزر پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے idplr.com۔ اس ویب سائٹ کو آپ کہیں پر لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہاں سے آپ نے فری کا لیڈ میگنیٹس حاصل کرنے ہیں، آپ کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ فری میں لوگوں کو دے سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ یہ چیز فری نہیں ہے۔ لیکن ایک اور پلس پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اس پر سائن اپ کرتے ہیں پہلی بار تو آپ کو 2 ڈاؤن لوڈز کرنے کے آپشن ملتے ہیں۔ 2 چیزیں آپ یہاں سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ رجسٹر فار فری پر کلک کریں گے۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا فری ممبر، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کلک ہیئر ٹو رجسٹر فار فری، یہاں پر آپ نے اپنا ای میل دینا ہے۔
یہاں پر آپ دوبارہ اپنا ای میل دیں گے۔ یہاں پر آپ چیک مارک لگائیں گے اور پھر آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں آپ کی ای میل پر ایک کنفرمیشن لنک انہوں نے بھیجا ہوگا، اس پر آپ کلک کر کر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو 2 ڈاؤن لوڈز کرنے کے آپشن مل جائیں گے۔ جب آپ اکاؤنٹ بنا لیں تو آپ واپس آئیں اور لاگ ان کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں تو یہ سرچ کا آئیکن ہے، اس پر جانا ہے اور یہاں پر ایڈوانس سرچ پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے آل آف دیس ورڈز پر یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ کی ورڈ لکھنا ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پی ڈی ایف ہے یا پھر کچھ بھی ہے، ایسی پروڈکٹ جو آپ فری میں دینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کوئی کی ورڈ لکھیں گے۔ جیسا کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ یہ لکھنے کے بعد آپ سکرول کر کر تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پر ڈاؤن لوڈ ٹرمز میں آپ نے 2 آپشنز کو چیک مارک لازمی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے کین بی یوز ٹو بلڈ آ لسٹ پر چیک مارک کرنا ہے اور اس کے بعد کین بی گیون اوے فار فری پر کلک کرنا ہے۔ ان دونوں کو چیک مارک کرنے کے بعد آپ نے سرچ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بے شمار چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کر فری میں دے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ فری لیڈ میگنیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر کر اپنے کسٹمرز کو فری میں دے سکتے ہیں، ان کو آفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو تو یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ جب پہلی دفعہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ 2 پروڈکٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن آپ کو دے گا۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کر کچھ ایسی چیز کا انتخاب کرنا ہے جو کہ کوئی بھی دیکھے تو اس کو حاصل کرنے کی اس کے اندر چاہت پیدا ہو، تو وہ اپنا ای میل آپ کو فراہم کر دے۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ ایسی فائلز آ گئی جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو یہ جس طرح فائل ہے، آپ اس پر کلک کریں۔ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں پری ویو پہلے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا بلکہ پری ویو سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کیسی ہے، کیا ہے۔ تو اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پری ویو پر کلک کر کر، تو وہاں پر وہ کچھ چیزیں اس کی دکھا دے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو آپ پھر اگر اچھی لگے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کر اپنے لیڈ میگنیٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور یہاں پر اس کو رکھا، اوپر اس کا نام وغیرہ لکھا جو بھی آپ کو بہتر لگے اور یہاں سے اپڈیٹ کر دیا۔ تو امید ہے آپ کو فری میں لیڈ میگنیٹس کیسے حاصل کرنے ہیں اس کا طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں نے اپنا ای میل دیا ہوگا تو ان کو ہم لیڈ میگنیٹ سینڈ کیسے کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ای میل اس لیے دیا کہ ہمیں وہ کتاب مل جائے، وہ ویبینار میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو ویبینار کا لنک ہو گیا، یا پھر کوئی میٹنگ کا لنک ہو گیا، یا پھر کوئی پی ڈی ایف کا لنک ہو گیا، تو ہم ان تک وہ چیز پہنچائیں گے کیسے؟ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ میل چمپ میں آئیں گے۔ اب دیکھیں میں اپنے میل چمپ ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اپنا جو لیڈ میگنیٹ ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے۔ تو ہم اپنے سبسکرائبرز کو وہ کیسے ڈیلیور کریں گے اس کو آپ سمجھیں۔ یہاں پر آپ کے پاس میل چمپ کا فری اکاؤنٹ ہوگا، اگر تو آپ کے پاس خریدا ہوا اکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ نے کوئی پرچیز کیا ہوا ہے پلین میل چمپ کا، تو آپ آٹومیشن میں جا کر وہ طریقہ کار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ فری ہے تو ہم یہاں پر آڈینس پر کلک کریں گے اور یہاں پر سائن اپ فارمز پر کلک کریں گے۔ یہاں پر ہم فارم بلڈر پر آئیں گے اور یہاں پر سلیکٹ کا آپشن ہے تو ہم اس پر کلک کر دیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھیں تو سب سے پہلے سائن اپ فارم،
یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور فائنل ویلکم ای میل پر کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے چیک مارک لگانا ہے، سینڈ اے فائنل ویلکم ای میل۔ اب یہاں پر آپ ذرا نیچے آئیں تو دیکھیں فرام، کہاں سے کون سا نام جائے ان تک، تو وہ نام آ گیا۔ اب نام اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ ریپلائی کرنا چاہیں تو کہاں پر وہ ریپلائی آپ کو ملے، وہ ای میل یہاں پر ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ، تو آپ یہاں سے سبجیکٹ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب سکرول کر کر نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں یور سبسکرپشن ٹو آور لسٹ ہیز بین کنفرمڈ، آپ نے یہاں پر ایڈٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اپنی فائل کو رکھنا ہے، اپنے لیڈ میگنیٹ کو رکھنا ہے جو آپ ان کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آیا اور یہاں پر انٹر پریس کیا اور یہاں پر لکھا اب یہاں پر دیکھیں ہم اس لائن کو سلیکٹ کریں گے، کرنے کے بعد یہاں پر ایک لنک کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یہ چھوٹا سا لوگو، ہم اس پر کلک کر دیں گے۔ یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر فائل پر کلک کر دیں گے۔ اب یہاں پر ہم اپلوڈ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم وہ فائل جو کہ ہمارا لیڈ میگنیٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ تو میں یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، کرنے کے بعد میں اوپن پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں لیڈ میگنیٹ کی فائل یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہے، تو میں انسرٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے فائل کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے۔ اب ہم یہاں پر سیو اینڈ کلوز پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں ہم نے یہ کام کر لیا۔ اب کوئی بھی آدمی جو بھی ہماری ویب سائٹ پر آئے گا وہ ہمیں ای میل فراہم کرے گا۔ وہ ای میل جب ہمیں ملے گا تو میل چمپ اس کو ایک ای میل سینڈ کر دے گا۔ وہ ای میل یہ والا ہوگا جس میں کہ ہمارا لیڈ میگنیٹ موجود ہوگا، جس پر وہ کلک کر کر ہمارے لیڈ میگنیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکے گا۔ تو یقیناً آپ کو یہ تمام طریقہ کار سمجھ آ گیا۔ اب دیکھیں ہم نے لیڈ میگنیٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، اس کے 3 طرح کے طریقہ کار ہیں، ہم نے ایک کو دیکھ لیا۔ اب دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم آٹومیشن میں جا کر کریٹ جرنی پر کلک کر کر ایک ای میل وغیرہ ڈیزائن کر کر، جو کہ ہم شروع میں سمپل ہی رکھیں گے تاکہ وہ سپیم میں نہ جائے، تو وہاں پر ہم لنک ڈال سکتے ہیں اور اپنی فائل کا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے میل چمپ کے پلانز کو پرچیز کیا ہو۔ اب ہم تیسرا طریقہ کار استعمال کریں گے۔ اب ہم اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا لیڈ میگنیٹ ہے جس کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیں پیجز اور آل پیجز پر جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ہمیں ای میل فراہم کرتا ہے اس کے سامنے تھینک یو پیج اوپن ہو جاتا ہے، تو ہم تھینک یو پیج کو یہاں سے ایڈٹ کریں گے اور یہاں پر ہم اپنا لیڈ میگنیٹ بھی رکھ دیں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا کچھ ٹیکسٹ ہے، ہم اس کو ریموو کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس طرح کا ٹیکسٹ ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کو ذرا سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ہم لنک پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہم اپنی فائل کا لنک جو کہ ہم گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ کر دیں گے اس کا لنک یہاں پر شامل کر دیں گے۔ یہاں پھر ہم اس جگہ اپنی فائل کو ہی ڈال دیں گے، یہاں پر انسرٹ، اور یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر دیکھیں فائل، اب فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے۔ کرنے کے بعد آپ لیڈ میگنیٹ والی فائل کا انتخاب کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر فائل اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اگر میں دکھا سکوں تو یہ یہاں پر فائل اپلوڈ ہو چکی ہے، تو آپ یہاں سے اس کو اپڈیٹ پر کلک کر کر اپڈیٹ کر دیں۔ اب دیکھیں جو بھی ہمیں ای میل فراہم کرے گا اس کے سامنے یہ تھینک یو پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارا لیڈ میگنیٹ ہوگا، وہ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکے گا۔ اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے لیڈ کیپچر آیا، ہم یہاں پر اپنا نام ڈالیں گے
یہاں پر ہم ای میل ڈال دیں گے اور اس کو یہاں سے چیک مارک کریں گے اور سائن اپ پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ ہمیں تھینک یو پیج پر لے گیا اور یہاں پر ہمارا جو لیڈ میگنیٹ ہے وہ بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، وہ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ تو اس طرح آپ اپنے لیڈ میگنیٹ کو اپنے سبسکرائبر کو دے سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ای کامرس انٹیگریشن، گوگل فارمز، سامعین اور ای میل لکھنے کے 3 بنیادی مراحل کو عملی طور پر سمجھیں گے۔ لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں تمام ڈاؤن لوڈ لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ چلیں تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ای کامرس انٹیگریشن کی۔ ای کامرس انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ سے جو لوگ چیزیں خریدتے ہیں آپ ان کی ای میلز کو کیسے اکٹھا کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کی ویب سائٹ ای کامرس کے حوالے سے ہے، یعنی کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر کچھ چیزیں سیل کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ان کی چیزیں پرچیز کرتے ہیں ان کی ای میلز کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا، اس کو ہم ای کامرس انٹیگریشن کا نام دیتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو آپ ای میل مارکیٹنگ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ آپ فری لانسنگ کی دنیا میں قدم رکھیں تو آپ نے اس کو لازمی سیکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ ای میل مارکیٹنگ اپنے کاروبار کے لیے سیکھ رہے ہیں اور آپ کے کاروبار ای کامرس سے متعلق نہیں ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ای کامرس انٹیگریشن کیسے کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں جائیں گے۔ جیسا کہ میں اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں، یہاں پر مجھے ایک پلگ ان کی ضرورت ہوگی، تو میں یہاں پر آؤں گا پلگ انس اور ایڈ نیو پر کلک کر دوں گا۔ اب میں یہاں پر سرچ پلگنز پر آؤں گا اور یہاں پر ایک پلگن کا نام لکھوں گا۔ میں لکھوں گا میل چمپ فار وو کامرس اور انٹر پریس کر دوں گا۔ اب میں یہاں پر یہ والا جو پلگن ہے میل چمپ فار وو کامرس، اس پر یہاں پر انسٹال ناؤ پر کلک کروں گا۔ اب یہ انسٹال ہو چکا ہے، میں ایکٹیویٹ پر کلک کروں گا۔ اب یہاں پر میں کنیکٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب میں یہاں پر میل چمپ میں لاگ ان ہو جاؤں گا، تو میں اس حوالے سے معلومات کا اندراج کروں گا۔ اب یہاں پر میں الاؤ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر میں معلومات دوں گا اپنے سٹور کے حوالے سے۔ اگر تو میری کوئی سٹور کی فزیکل لوکیشن نہیں ہے تو میں اپنے شہر کی معلومات یہاں پر ڈالوں گا۔ اب معلومات دینے کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ پاکستانی روپی ہے۔ اگر تو آپ کا اکاؤنٹ لوکل ہے یعنی کہ عام طور پر پاکستان کے حوالے سے ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو پاکستانی روپی ہی رکھنا ہے، وگرنہ آپ اس کو چینج کر ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں سے آپ پاکستان کا انتخاب کریں گے، انگلش پاکستان۔ یہ کرنے کے بعد آپ اوپر آئیں اور نیکسٹ سٹیپ پر کلک کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگز کرنی ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں نام ہے جو کہ آپ اس نام کو اپنے سٹور کے حساب سے رکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ای میل ہے، آپ اس ای میل کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنے میل چمپ کے ای میل کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں جو آپ کا میل چمپ کا ای میل ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں زبان یہ ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو اس میسج کو آپ اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن میں اسے ایسے ہی رہنے دوں گا۔ اب میں تھوڑا سا مزید نیچے آتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم ان سیٹنگز کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ ہم مزید تھوڑا نیچے آئیں گے، یہاں پر یہ سیٹنگ ہے آپٹ ان چیک باکس سیٹنگز، یہاں پر ہم کچھ تبدیلی کریں گے۔ وہ یہ کہ اس کو ہم ویزیبل چیکڈ بائی ڈیفالٹ کی جگہ
विजिबल अनचेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, विजिबल, चेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। इससे मुराद ये है कि कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके सामने नीचे एक बॉक्स अपीयर होगा, एक चेक मार्क का निशान आएगा, वो पहले से चेक मार्क होगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर, तो इससे होता यह है कि हम किसी की मर्ज़ी के बगैर उसका ईमेल महफूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रखें विजिबल अनचेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो यहाँ पर टिक लगाएगा। जब टिक लगाएगा तो इसका मतलब है उसकी रज़ामंदी से हमने उसका ईमेल इकट्ठा किया है। तो यानी कि आलमी कवानीन के मुताबिक हम किसी की मर्ज़ी के बगैर उसकी मालूमात को महफूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको दरमियान वाले पर रखेंगे, यानी कि विजिबल अनचेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमने लाजमी देखना है। उसके बाद हमने ऑप्ट इन चेक बॉक्स पर कुछ एक मैसेज डालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर एंड गेट अ फ्री ई बुक। अब फ्री ई बुक से मुराद ये है कि आपको मालूम है कि जो भी हमारी लिस्ट में यानी कि शामिल होगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक ईमेल मेलचिम्प की तरफ से चली जाएगी, जिसमें हमने अपना लीड मैग्नेट रखा हुआ है। अब यहाँ पर भी हम पहले से बता देंगे कि अगर आप इसको चेक मार्क करते हैं तो आपको एक फ्री की ई बुक भी मिल जाएगी। हमने इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। अब हम देखें मज़ीद, हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर देखें टैग्स, तो जो भी ईमेल इस जगह से आए यानी कि हमारे कस्टमर के हवाले से आए तो उसके ऊपर एक टैग हो, हमें मालूम हो कि ये कहाँ से ईमेल आया है, तो हम यहाँ पर कस्टमर्स कर देते हैं। अब ये सेटिंग करने के बाद हम मज़ीद ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट सिंक पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सिंक प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्टोर पर कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर आपके स्टोर पर प्रोडक्ट्स कम हैं तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं ये बैकग्राउंड पर हो रहा है तो इसलिए हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप ई कॉमर्स इंटीग्रेशन को करेंगे। अब ई कॉमर्स इंटीग्रेशन के बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स को। अब देखें गूगल फॉर्म्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वेबसाइट के ज़रिए ईमेल इकट्ठे करने के बजाय गूगल फॉर्म्स से इकट्ठे कर रहे होते हैं या किसी और तरीके से। तो तरीका कोई भी हो, गूगल फॉर्म्स को आप अगर समझ लेते हैं तो आप इस चीज़ को भी समझ जाएंगे कि कैसे आप दूसरे तरीकों से ईमेल्स वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए एक फॉर्म भेजते हैं अपने कस्टमर्स वगैरह को, अपने सब्सक्राइबर्स को, और उनको आप कहते हैं कि आप ये फॉर्म फिल करें, आपको हम कुछ देंगे, जैसे कि लीड मैग्नेट वगैरह। तो वो वहाँ पर वो फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर आप उनके ईमेल्स वगैरह को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको आप फिर मेलचिम्प में जाकर इंपोर्ट कर लेते हैं। वो सारा तरीकाकार हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखें गूगल फॉर्म्स के लिए आप सबसे पहले गूगल पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गूगल फॉर्म्स और इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर गूगल फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप साइन इन होंगे। अगर तो आप साइन इन पहले से हो चुके हैं तो आप गो टू फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आप पर है कि आप कैसा फॉर्म चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑलरेडी जो बना हुआ है फॉर्म टेम्पलेट, हम उसी पर क्लिक कर देंगे, वगरना आप ब्लैंक पर क्लिक कर खुद से फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और इस तरह का ये एक फॉर्म हमारे सामने आ गया। इसमें यह है कि नाम है, ईमेल है और एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह। देखिए जिनके साथ ये रेड कलर का स्टार है, इससे मुराद ये है कि ये लाजमी उनको मालूमात देनी पड़ेगी, और जिनके साथ नहीं है इससे मुराद है कि वो ना भी दें तो ये चल जाएगा। लेकिन हम अगर इस पर क्लिक करें और रिक्वायर्ड को हम इनेबल कर दें तो इससे मुराद ये है कि ये भी उनको लाजमी मालूमात देनी पड़ेगी। तो इस तरह हम इनको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं अगर तो करना चाहते हैं, वगरना हम इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह ये एक कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक फॉर्म पहले से बना हुआ है।
اب دیکھیے گوگل فارمز بنانا بڑا آسان ہے، یہاں پر یہ کچھ آپشنس ہیں، ان کی مدد سے آپ گوگل فارمز کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد آپ نے دیکھیں یہاں پر کچھ سیٹنگز کی ضرورت پڑے گی آپ کو، تو آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ سیٹنگز دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے رسپانسز، آپ اس میں سے دیکھ لیں تو یہاں پر ہے الاؤ رسپانس ایڈیٹنگ، تو آپ اس سے مراد یہ ہے کہ فارم سبمٹ ہونے کے بعد بھی کیا آپ الاؤ کریں گے کہ وہ ایڈٹ کر سکے، تو آپ اس کو ڈسیبل کر دیں۔ اسی کے بعد لمٹ ٹو ون رسپانس، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جی میل کے اکاؤنٹ سے ایک ہی بار یہ فارم سبمٹ ہو، آپ اس کو انیبل ہی رہنے دیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں کلیکٹ ای میل ایڈریسز، آپ نے اس کو بھی انیبل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ باقی تمام سیٹنگز جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ اس کو بائی ڈیفالٹ بھی انیبل کر دیں گے۔ اور یہاں پر پریزنٹیشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آپشنس وغیرہ ہیں۔ اب دیکھیں ویو ریزلٹ سمری، اگر آپ اس کو انیبل کرتے ہیں تو آپ یہاں پر کنفرمیشن میسج میں کچھ لکھ سکتے ہیں کہ فارم سبمٹ ہونے کے بعد ان کو ایک میسج چلا جائے، تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس طرح کا آپ کوئی بھی میسج یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور سیو پر کلک کر دیں۔ اب دیکھیں میں مزید اوپر آتا ہوں اور یہاں پر ہماری سیٹنگز ایک طرح سے مکمل ہو چکی ہے، اور اگر ہم یہاں پر آتے ہیں تو ابھی تک تو کسی نے اس فارم کو سبمٹ نہیں کیا۔ یہاں پر دوبارہ ہم فارم کو یہاں پر دیکھیں سینڈ، ہم سینڈ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم یہ جو لنک کا ایک لوگو سا بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر شارٹن یو آر ایل پر کلک کریں گے اور اس فارم کے لنک کو ہم کاپی کر لیں گے۔ یہاں سے بھی کاپی آپ کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد اس پاپ اپ ونڈو کو کلوز کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا فارم ایک طرح سے بن چکا ہے اور یہ محفوظ بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جو لنک کاپی کیا ہے یہ ہم کسی کو بھی فراہم کریں گے، وہ یہ معلومات دے گا تو اس کا فارم سبمٹ ہو جائے گا۔ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں، یہاں پر ہم وہ لنک پیسٹ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے سامنے فارم آ گیا، تو ہم یہاں پر کوئی معلومات دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں معلومات دینے کے بعد میں یہاں پر سبمٹ پر کلک کرتا ہوں، تو دیکھیں یہاں پر یہ ہمیں میسیج دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ فارم سبمٹ ہو چکا ہے۔ اب میں واپس یہاں پر فارم پر آتا ہوں، میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ یہاں پر بھی ای میل ہے اور یہاں پر بھی ہے، تو میں ایک کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں سے۔ اچھا اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ خود ہی سیو ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں تو رسپانسز میں ایک رسپانس آیا ہوا ہے جو کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ ہم یہاں پر اس جگہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کریٹ یا نیو اسپریڈ شیٹ ہے اور یہاں پر ہم کریٹ پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کی جو اسپریڈ شیٹ ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے۔ جو بھی بندہ یہاں پر اس فارم کو فل کرے گا اس طرح اس کا ای میل، نام، ایڈریس وغیرہ آ جائے گا۔ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ڈاؤن لوڈ میں جا کر آپ نے اس کو .csv سیپریٹڈ ویلیوز پر کلک کرنا ہے۔ آپ نے .csv کی فائل کو سیو کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ فائل سیو ہو چکی ہے، تو آپ نے اس طرح گوگل فارمز بنانا ہے۔ اس کا لنک آپ نے اپنے کسٹمرز وغیرہ جیسا بھی ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر دے کر ان سے فارم فل کروانا ہے اور ان کے ای میلز کو اکٹھا کر لینا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ آسان سا طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے آڈینس کی، سامعین کی، جاننے کہ ہم میل چمپ میں جا کر کچھ سیٹنگز وغیرہ کو دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ میل چمپ کے ڈیش بورڈ میں آئیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں میل چمپ کے ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو آڈینس کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، میں اس پر کلک کروں گا اور آل کنٹیکٹس پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ آپشنز وغیرہ ہم کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر ہمیں ای میل ایڈریسز کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے جس کے نیچے ای میلز ہیں، اس کے بعد نام ہے اور لاسٹ نیم، ایڈریس اور فون نمبر، اور اسی کے ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹیگز، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کسٹمر، یعنی کہ یہ جو ای میل ہے یہ ہمیں وہاں سے آیا ہے جس میں ہم نے ای کامرس انٹیگریشن کو دیکھا تھا، تو یعنی کہ اس بندے نے ہم سے چیزیں پرچیز کی، تو یہ اس بندے کا ای میل ہے۔ تو
تو یہاں پر ہمیں ای میل کی سمجھ آ گئی۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم اس کو چیک مارک کریں گے اور یہاں پر ایکشن، اور یہاں پر دیکھیں تو آپ اگر یہاں پر ان سبسکرائب کا آپشن ہے، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور کنفرم پر کلک کرنا ہے، تو یہ ہمارا جو کنٹیکٹ ہے یہ یہاں سے ہٹ جائے گا، یعنی کہ یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ہماری جو سبسکرپشن کی لسٹ ہے اس سے یہ نکل جائے گا۔ تو اس طرح آپ ایک سے زیادہ جو ای میلز ہیں ان کو آپ ان سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں سے مزید تھوڑا آگے چلیں تو یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی، وہ یہ کہ ای میل مارکیٹنگ یہاں پر ہے ان سبسکرائب، کیونکہ اس کو اب ہماری جو میل چم کا اکاؤنٹ ہے اس سے کوئی بھی ای میل نہیں جائے گی، اس کو ہم نے ان سبسکرائبڈ کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملے گی، وہ ریونیو۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے یہ والا آدمی، اب یہ کہاں سے آیا؟ ای کامرس انٹیگریشن سے، یعنی کہ اس نے ہم سے اتنے کی چیز پرچیز کی ہے اور پرچیز کرنے کی وجہ سے اس کا یہ جو ای میل ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کتنی ہے ہمارے لیے، ہم نے اس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کنٹیکٹ ریٹنگ، اگر تو کسی کی ریٹنگ 1 سٹار ہے تو آپ اس کو یہاں سے ان سبسکرائب کر دیں گے، یعنی کہ آپ ان کو جو ای میلز بھیج رہے ہیں ای میل مارکیٹنگ میں، تو وہ ایک طرح سے آپ پے کر رہے ہیں میل چم کو، کہ آپ میل چم کو پے کرتے ہیں، میل چم ان کو ای میل سینڈ کرتا ہے۔ اب آپ قطعاً ایسا نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنی ای میلز ایسے لوگوں کو بھیجیں جو رسپانس ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر تو کوئی رسپانس دے رہا ہے تو یہاں پر 3 سٹار ہوں گے تو بہترین ہے، 4 سٹار ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بہترین ہے، وہ پڑھ رہا ہے آپ کی ای میل۔ اگر تو 1 سٹار ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی ای میل کو دیکھتا بھی نہیں ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر کسی کا یہاں پر 1 سٹار ہے تو آپ نے اس کو بھی ان سبسکرائب کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ بتا رہا ہے اور یہاں پر لاسٹ چینج کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ آخری دفعہ آپ نے ان ای میلز پر کب ترمیم کی تھی، کب تبدیلی آپ نے کی تھی۔ تو یہاں پر تو یہ بیسک سی چیزیں تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر ایکسپورٹ آڈینس۔ اگر آپ کسی اور ای میل مارکیٹنگ پلیٹ فارم میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ یہاں پر میل چم ہے، اگر آپ کسی اور کمپنی کے پاس چلے گئے ہیں ای میل مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو آپ یہ والی ای میلز کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو رہنے دیں وہاں پر دوبارہ سے کام شروع کریں، بلکہ آپ نے ان تمام ای میلز کو بھی اکٹھا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر ایکسپورٹ آڈینس، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک فائل ہے، اس میں 6 کنٹیکٹس ہیں اس وقت ہمارے پاس۔ ہم ایکسپورٹ ایز CSV پر کلک کریں گے اور اس طرح ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اب یہ تو تھا کہ ہم اپنے ای میلز کو اگر کسی اور پلیٹ فارم پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اب آتی ہے بات کہ اگر ہمارے پاس پہلے سے کہیں پر ای میلز موجود ہیں تو ہم میل چم میں کیسے ان کو لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیں آڈینس اور آل کنٹیکٹس پر آپ دوبارہ جائیں اور یہاں پر آپ دیکھیں ایڈ کنٹیکٹس۔ اگر آپ کے پاس کہیں سے کوئی ای میلز وغیرہ موجود ہیں، جیسا کہ گوگل فارمز وغیرہ سے آپ نے اکٹھے کیے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، تو آپ ان کو کیسے شامل کریں گے؟ آپ ایڈ کنٹیکٹس پر کلک کریں گے اور امپورٹ کنٹیکٹس پر کلک کر دیں گے۔ اب یہاں پر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس طرح امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپلوڈ اے فائل پر کلک کریں گے اور کنٹینیو پر کلک کر دیں گے۔ یہاں سے آپ نے فائل دینی ہے، تو میں براؤز کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک فائل ہے، میں نے سیمپل کے لیے رکھی ہے، تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اوپن پر کلک کر دوں گا اور یہاں پر کنٹینیو ٹو آرگنائز پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ آپ سے پوچھے گا ان کا سٹیٹس کیا رکھیں، سبسکرائبڈ رکھیں یا کچھ اور۔ تو آپ اگر سبسکرائبڈ رکھیں گے تو ان کو میل چم کی طرف سے ایک ای میل بائی ڈیفالٹ چلی جائے گی، جو کہ ہم نے ایک ای بک رکھی ہوئی ہے، تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو میں ان کو نان سبسکرائبڈ ابھی رکھتا ہوں اور یہاں پر کنٹینیو ٹو ٹیگ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ٹیگز وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں، تو میں یہاں پر کنٹینیو ٹو میچ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ وہ لسٹ آ گئی۔
اب یہاں پر یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون کون سی چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں، تو میں یہاں پر دیکھیں ای میلس رکھنا چاہتا ہوں، اور آگے دیکھیں تو یہاں پر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آگے چلتا ہوں، ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ای میلس اور نیمز وغیرہ میں رکھوں گا، تو ان کو میں نیم فرسٹ نیم دے دیتا ہوں، یہاں پر کنفرم یہ نام، اور یہاں پر دیکھیں تو اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر مجھے کن کی ضرورت تھی؟ نام کی اور ای میل کی، باقی تمام چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ان کو میں یہاں پر رہنے دوں گا۔ اب میں یہاں پر دیکھیں فائنلائز امپورٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 10 کنٹیکٹس جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے، تو میں کمپلیٹ امپورٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں میں دوبارہ ویو کنٹیکٹس پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ 16 کنٹیکٹس آ گئے، یعنی کہ ان میں وہ تمام کنٹیکٹس بھی شامل ہو چکے ہیں جن کو ہم نے ایڈ کیا ہے۔ تو یقیناً یہ چیز بھی آپ سمجھ گئے کہ کیسے آپ کہیں دوسری جگہ سے ای میلز وغیرہ کو اپنے میل چپ میں لے کر آ سکتے ہیں، اور اگر آپ میل چپ سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے کنٹیکٹس وغیرہ کو اور کسی دوسرے پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں، تو آپ ان کو ایکسپورٹ کیسے کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھ گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ای میل رائٹنگ کے حوالے سے 3 مراحل کی، کہ وہ کون سے 3 مراحل ہیں جن پر آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے۔ ایک بہتر ای میل مارکیٹنگ کے لیے ان کا ہونا لازمی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے ہک کا کانٹا۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، آپ نے ہک کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سٹوری، آپ نے ایک کہانی بنانی ہے، اور اس کے بعد ہے آفر پیشکش۔ تو ہم ان کو ایک ایک کر کر تفصیل سے دیکھیں گے، کیونکہ ای میل لکھنے کے حوالے سے ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ نے بڑے دھیان سے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہک کانٹے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کانٹے سے مراد یہ ہے، یا ہک سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا لکھیں گے جس سے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مائل ہو، یعنی کہ آپ کی ای میل کا شروعاتی حصہ ایسا ہو کہ لوگ اس کو پڑھے بغیر نہ رہ سکیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کی ہک کسٹمرز کے احساس کا رشتہ رکھتی ہے، تاکہ جب بھی وہ پڑھیں تو ان کو اپنی زندگی سے متعلق لگے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو ہم ہک کچھ اس طرح رکھیں گے: کیا آپ بھی دوسروں کی طرح گھر بیٹھے آن لائن کمانا چاہتے ہیں؟ یہاں پھر ہم رکھ سکتے ہیں کہ 4 لاکھ ماہانہ کمانے والے نوجوان کی کہانی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ٹائٹل ہے، یہ جو ہک ہے، یہ جو پہلا حصہ ہے ای میل کا جو میں نے بولا، یہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو پیسے کمانا چاہتا ہے اس کو ہم اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ پڑھے گا تو وہ فوراً اس کو پڑھنے کی اس کے اندر چاہت جاگے گی، وہ سوچے گا کہ ہاں میں اس کو مکمل پڑھتا ہوں، کیا پتہ میں بھی اپنی زندگی کو بدل سکوں۔ تو آپ نے ہک کانٹا اس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو امید ہے یہاں پر آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی کہ جو پہلا شروعاتی حصہ ہے اس کو آپ نے اس طرح لائن، اس طرح جملہ لکھنا ہے کہ کوئی بھی بندہ اسے پڑھے تو وہ سارا پڑھے بغیر نہ رہ سکے، وہ اس کی اٹینشن کو اپنی طرف کھینچے۔ اس چیز کو کہتے ہیں ہک۔ جب آپ نے ایک بہتر ہک کا انتخاب کر لیا، ایک بہتر جملے کا انتخاب کر لیا، تو اس کے بعد آتا ہے سٹوری، یعنی کہ کہانی۔ آپ کو ایک کہانی بنانی ہے، یا کہیں سے کوئی کہانی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہانی ہک کے بعد آئے گی، ہک سے آپ نے ٹینشن اس کی تو اپنی طرف کر لی مائل، اس کے بعد اس نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو پڑھنے میں اس نے ایک کہانی پڑھنی ہے۔ وہ کہانی کیا ہو؟ دیکھیں آپ ایک احساس سے بھرپور کامیابی کی داستان سنائیں گے، جس سے لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ ان کی زندگی ہو سکتی ہے اور وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ کہانی اتنی حقیقی ہو کہ ان کو امید کی کرن نظر آئے کہ اب ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں، اگر ہم ایک ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی ہے اسلم کی، جو کہ 2016 سے لوگوں کے لیے کام کرتا تھا آفس میں، صبح 9 سے 5 بجے تک وہ کرتا رہتا کام، لیکن رات کے وقت وہ سرچ کرتا کیا کروں، کیسے کروں، کیا کچھ کروں۔ تو وہیں پر اس نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھنے کے بعد 1 سال بعد وہ اتنا کمانے لگ گیا۔ اب دیکھیں آپ نے کہانی کوئی ایسی بنانی ہے جو کہ لوگوں کو حقیقی لگے، ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی ایویں سی کہانی ہے۔
حقیقی کہانی بنانا ہی اصل چیز ہے۔ تو آپ نے جب کوئی حقیقی کہانی بنا دی تو اس کے بعد آتی ہے آفر، پیشکش۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کہانی جو بھی پڑھ لے گا اس کے بعد اس حوالے سے کچھ آفر کریں گے۔ یہ آفر آپ کی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، یا آپ ان کو فری میں کچھ ویبینار میں شامل کرنے کا کہہ سکتے ہیں، اور ویبینار میں آپ مزید اپنی پروڈکٹس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ آفر کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر میں دوبارہ اسی چیز کو مثال بناتا ہوں کہ اگر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم نے کہانی سنائی کہ کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ کر اسلم نے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ تو یہاں پر ہم آفر میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی اسلم کی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کو ہم سے خریدیں۔ تو وہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم کوئی ویبینار کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی اس ویبینار میں شامل ہوں اور سمجھیں گے کیسے اسلم نے اپنی سکل سے پیسہ کمایا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کو آپ نے دھیان سے رکھنا ہے، ہک کا جو رشتہ ہے وہ کہانی کے ساتھ ہے، اور کہانی کا رشتہ آفر کے ساتھ ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہانی کچھ اور ہے، آفر ہم کچھ اور دے رہے ہیں، یا ہک کچھ اور ہے اور کہانی کچھ اور سنا رہے ہیں۔ ان تینوں کو آپ نے ایک جیسا رکھنا ہے۔ اب اگر مزید ہم اس کو سمجھیں تو دیکھیں، جب ای میل آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، کوئی موضوع آئے گا جس میں آپ ہک کا کچھ چھوٹا سا موضوع رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکسٹ آئے گا کہ جس میں آپ ہائے ہلو وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہک، یہ 1 سے 2 لائنوں کی ہک ہوتی ہے۔ اس میں آپ مختصراً ایک ایسا جملہ لکھتے ہیں جو لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب دیکھیے، جب آپ ہک رکھتے ہیں تو ہک کے بعد آپ نے سٹوری ایسی بنانی ہے جو ہک کے ساتھ منسلک ہو۔ سٹوری کے بعد آپ نے آفر دینی ہے، آفر کا سٹوری سے تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہی تھینک یو وغیرہ آپ لکھ کر ای میل کا اختتام کریں گے۔ تو اس طرح آپ ایک بہتر ای میل لکھیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو اگر بتاؤں تو کچھ ٹمپلیٹس وغیرہ بھی فراہم کروں گا۔ وہ ٹمپلیٹس اس لیے فراہم کروں گا کہ آپ ان کو دیکھ کر مزید سیکھیں کہ کیسے ای میلز کو لکھنا ہے۔ تو ہم جب ای میل لکھیں گے وہاں پر ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر یہ ٹمپلیٹس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ویب سائٹس پر جائیں اور یہاں پر جو مختلف ٹمپلیٹس وغیرہ ہیں ان کو دیکھیں اور تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھیں، اور ان کو آپ اپنے طور پر ہک، سٹوری اور آفر کے ذریعے لکھیں، یعنی کہ ان کو ری رائٹ کریں۔ ہک آپ اپنے سے بنائیں، سٹوری بنائیں اور آفر بنائیں۔ آپ اس چیز میں ماسٹر ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیسے ہک کے ذریعے لوگوں کی اٹینشن کو اپنی طرف کر سکتے ہیں، کہانی کیسے بنا سکتے ہیں، اور پھر آفر کیا دیں۔ اس کو کہتے ہیں ای میل مارکیٹنگ میں ایک اسٹریٹجی۔ یہ ای میل مارکیٹرز کی سب سے بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہک، سٹوری اور آفر۔ تو آپ یقیناً اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ پی ڈی ایف فائل کا جو لنکس وغیرہ ہیں یہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، وہاں سے آپ پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس جگہ آ کر اس فائل میں آپ رائٹ کلک کریں، اوپن لنک ان نیو ٹیب پر کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہ کچھ ای میلز وغیرہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ تو اس طرح آپ ان سب ای میلز کو دیکھیں ایک ایک کر کر۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ایک بہتر طریقے سے ای میل لکھنا سیکھ جائیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے مہم کیسے بنائی جاتی ہے، ای میل کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ای میل کیسے لکھیں گے اور کمپین کا تجزیہ کیسے کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہم عملی طور پر دیکھیں گے۔ لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں تمام ڈاؤن لوڈ لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ چلیں تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپین کیسے بنائی جاتی ہے۔ کمپین بنانے کے لیے آپ کو میل چمپ کے ڈیش بورڈ میں جانا ہوگا۔ اب جیسا کہ میں اپنے میل چمپ کے ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں، یہاں پر سب سے پہلے میں نے تعین کرنا ہے کہ میں کن لوگوں کو ای میل سینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کمپین سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی گروپس وغیرہ بنا کر ان کو آپ ای میلز وغیرہ مارکیٹنگ کے حوالے سے سینڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے تعین کرنا پڑے گا کہ میں کن لوگوں کو ای میل سینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم آڈینس میں آئیں اور یہاں پر آل کنٹیکٹس پر آئیں، اس وقت ہماری جو لسٹ ہے اس میں 17 کنٹیکٹس موجود ہیں جن میں سے 6 سبسکرائبرز ہیں۔
ای میل ہمیشہ سبسکرائبرز کو ہی جاتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کی نشاندہی کر لینی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ای میل بھیجنا ہے وہ سبسکرائبڈ ہیں۔ اگر نہیں ہے سبسکرائب تو ان کو آپ اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں، وہ ہم پیچھے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کروں جو صرف میرے کسٹمرز ہوں یا کچھ ایسے مخصوص، تو اس حوالے سے آپ ان کو سلیکٹ کر کوئی ٹیگ دے سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر کسٹمر ہے۔ اگر میں یہاں پر کچھ کو کسٹمر کا ٹیگ دے دوں تو میں مارکیٹنگ کی جب کمپین سٹارٹ کرنے جاؤں گا وہاں پر میں صرف کنٹیکٹ میں جو کسٹمرز ہیں ان کا ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے صرف انہی کو ای میل سینڈ کر سکتا ہوں، وگرنہ میں سب کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں جن کے ساتھ سبسکرائبڈ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح دیکھ لینا ہے، جن کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے ان کے سامنے سبسکرائبڈ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس 6 سبسکرائبرز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آل بھی کرتے ہیں تو صرف 6 کو ای میل جائے گا۔ تو اب ہم کمپین سٹارٹ کرنے کی طرف آتے ہیں کہ کمپین بناتے کیسے ہیں۔ بنانے کے لیے یہاں پر دیکھیں کریٹ لکھا ہوا ہے اور یہ پینسل کا ایک لوگو بنا ہوا ہے، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس جگہ آپ نے یہاں پر دیکھیں ای میل اور یہاں پر ریگولر، آپ نے ریگولر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کمپین کا نام دینا ہے۔ تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں ٹیسٹنگ اور بگن پر کلک کر دیتا ہوں۔ یاد رہے کہ کمپین کا نام صرف آپ کے لیے ہے، تو یہاں پر ہم نے کمپین کا نام تو دے دیا۔ اب ہم یہاں سے اس کو ذرا کراس کرتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر کمپین کا نام آ گیا، اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ کن لوگوں کو یہ جو کمپین میں شامل آپ کرنا چاہتے ہیں، کن لوگوں کو ای میلز جائے، تو ہمیں کچھ سیٹنگز کرنی ہوں گی۔ اب دیکھیں 2 کے سامنے ایڈٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اگر یہاں پر آئیں تو سیگمنٹ اور ٹیگ کہ آپ کن لوگوں کو اس کمپین میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آل سبسکرائبرز ان آڈینس، جو ہمارے پاس صرف 6 سبسکرائبرز ہیں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اگر تو ہم ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں جن کے سامنے ٹیگس میں کسٹمر ہے تو ہم ان کو بھی یہاں سے شامل کر سکتے ہیں، وگرنہ ہم آل سبسکرائبرز ان آڈینس رکھیں گے۔ یہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے، خود تعین کریں گے کن لوگوں کو آپ اس کمپین میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آل سبسکرائبرز کو رکھتا ہوں اور یہاں پر میں چیک مارک لگاتا ہوں۔ پرسنلائز دا ٹو فیلڈ پر آپ نے بھی چیک مارک لگانا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آئے گا مرج ٹیگ، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم کیا آئے، تو یہاں پر آپ نے بھی فرسٹ نیم لاسٹ نیم یا پھر فرسٹ نیم پر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں فرسٹ نیم پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر سیو پر ہم نے کلک کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کی سیٹنگ کر لی۔ اب ہم آتے ہیں فرام، اب ہم ایڈٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں نام، یہ نام ہمیں اسی میل چمپ سے اٹھایا گیا ہے، ہم اس نام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ نام آپ کمپین میں جائے گا، جن لوگوں کو جائے گا ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمیں میل کس طرف سے آیا ہے، اور یہاں پر یہ ہمارا ای میل ہے، اس ای میل کی طرف سے یہ میل جائے گا۔ تو وہ ای میل آ گیا یہاں پر، اگر تو یہ درست ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ کی، تو ہم ایڈٹ سبجیکٹ پر کلک کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں ہمیں کچھ سبجیکٹ دینا ہوگا اور یہ ضروری بھی ہے۔ اب سبجیکٹ کیا ہے اس کو آپ پہلے سمجھ لیں۔ اگر میں یہاں پر آؤں، اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو میں دکھا سکوں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے یہاں پر لیٹس ہیو اے ڈنر آن سنڈے، تو یہ جو ہے یہ سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح ای سی فوٹوگرافی گرینڈ اوپننگ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو یہ سبجیکٹ ہے۔ یہاں پر آ گیا نام،
یہاں پر آگے سبجیکٹ، تو سبجیکٹ ہم نے کچھ ایسا رکھنا ہے جو کہ کسٹمرز دیکھیں، جو کہ ہمارے گاہک دیکھیں یا ہمارے سبسکرائبرز دیکھیں تو وہ اس ای میل کو لازمی اوپن کریں۔ تو آپ نے بھی سبجیکٹ کوئی اچھا سا دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اگر ہم واپس آئیں میل چمپ میں تو یہاں پر ہم نے سبجیکٹ بھی اپنے حساب سے دینا ہے۔ تو میں اس کو ذرا ہٹاتا ہوں اور سبجیکٹ کچھ ایسا رکھوں گا جو کہ لوگ دیکھیں اور اس کو کلک لازمی کریں۔ تو ہم سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ گیٹ 30%۔ ہم سبجیکٹ کچھ اس طرح رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں جو کمپین شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ پاکستانی ہوں گے، اور اسی کے ساتھ میں شہد جو کہ ہنی ہے اس کو سیل کرنا چاہوں گا، اس حوالے سے کمپین شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں سبجیکٹ کو اپنے حساب سے اردو میں رکھ دیتا ہوں۔ اب جیسا کہ یہاں پر میں نے اس طرح کا ایک سبجیکٹ دے دیا، اب ہم بات کریں گے پریویو ٹیکسٹ کی۔ اب دیکھیں یہاں پر میں واپس آتا ہوں، یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہ گرے کلر کا کچھ دکھائی دے رہا ہے، اس طرح چھوٹا سا۔ اسی طرح یہاں پر بھی گرے کلر کا کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر بھی آپ کو گرے کلر کا کچھ دکھائی دے رہا ہے جو کہ ٹیکسٹ ہے آئی ہیو انوائٹڈ یو، اس طرح کا کچھ، اور یہاں پر بھی آپ کو یہ گرے کلر کا ٹیکسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تو ہو گیا آگے ٹائٹل، اور اس کی آگے جو ٹیکسٹ ہے اس کو پریویو ٹیکسٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پریویو ٹیکسٹ بھی رکھنا ہے، تو پریویو ٹیکسٹ بھی آپ کچھ ایسا رکھیں گے جو کہ سبجیکٹ سے ملتا جلتا ہو۔ ہم اسی کو کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ پیسٹ کرنے کے بعد ہم آگے اس کے مزید کچھ لائنز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے پریویو ٹیکسٹ بھی ڈال دیا، تو یہاں پر آپ بھی اس طرح سبجیکٹ ڈالیں گے اور پریویو ٹیکسٹ ڈالیں گے۔ جب آپ نے اس کا انتخاب اچھے سے کر لیا، یعنی کہ اٹریکٹیو سا رکھ لیا اپنے ای میل کے حساب سے کہ جس طرح کا جو آپ کمپین شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر سیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ڈیزائن ای میل کی کہ کیسے ہم ای میل کو ڈیزائن کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم میل چپ میں دوبارہ آتے ہیں، یہاں پر آپ کو ڈیزائن ای میل کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، تو آپ نے بھی ڈیزائن ای میل پر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو دو طرح کے بلڈرز کے آپشن دکھائی دیں گے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون سا بلڈر انتخاب کرنا چاہتے ہیں، کس سے آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ای میل۔ تو آپ نے کلاسک بلڈر کا انتخاب کرنا ہے، ہم بھی وہی استعمال کریں گے۔ تو ہم یہاں پر سلیکٹ پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر میں دکھا سکوں تو وہ کہتا ہے کہ ایک ٹمپلیٹ کا انتخاب کریں، تو آپ نے بھی ٹمپلیٹ کا انتخاب اپنے حساب سے کرنا ہے۔ ہم پروڈکٹس وغیرہ بیچنے کے حوالے سے ای میل کمپین شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ہم سیل پروڈکٹس کا ٹمپلیٹ استعمال کریں گے، لیکن آپ نے اپنے حساب سے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے بالکل ہی یعنی کہ شروع سے ڈیزائن کرنا ہے، خود سے ایک ڈیزائن دینا ہے، تو آپ اس طرح کی بیسک ٹمپلیٹس میں سے کسی کو اٹھا سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے پروڈکٹ سیل کرنے ہیں تو یہاں پر پہلے سے ڈیزائن شدہ آپ کو ٹمپلیٹ مل رہا ہے، ہم اسی پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم skip these messages کو ہٹاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ ایک ٹمپلیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ پروڈکٹس کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم نے بالکل ہی بیسک اٹھایا ہوتا تو ہم خود یہاں سے اس کو ڈیزائن کرتے۔ کیسے کرتے؟ یہاں سے ٹیکسٹ اٹھاتے اور یہاں پر ڈراپ کرتے، ڈریگ اینڈ ڈراپ سے ہم اس کو ڈیزائن کرتے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس پہلے سے ایک ٹمپلیٹ آ گیا، ہم نے اسی کو تھوڑا بہتر کرنا ہے۔ آپ نے بھی ٹمپلیٹ اپنے حساب سے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بلاگ پوسٹ کے حساب سے آپ نے ایک ای میل سینڈ کرنا ہے لوگوں کو کہ نیا بلاگ آیا ہے،
تو اس حوالے سے آپ اس کو ڈیزائن کریں گے۔ ہم یہاں پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیزائن کر رہے ہیں، تو ہم جو اہم اہم چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، باقی ڈیزائن آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر لوگو کی۔ تو دیکھیں لوگو پر ہم اگر کلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے آپشنس وغیرہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں تو ایک پینسل کا نشان ہے، آپ اس پر بھی کلک کریں گے تو یہی آپشنس آ جائیں گے۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھیں ریپلیس کا آپشن ہے، آپ ریپلیس پر کلک کر کر یہاں پر لوگو لگائیں گے۔ تو ہم ریپلیس پر کلک کرتے ہیں، یہاں پر ہم اپلوڈ پر کلک کریں گے، اور یہاں سے ہم ایک لوگو کا انتخاب کریں گے۔ تو یہ ہمارا اسٹور کا لوگو ہے، تو ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں اور اوپن پر کلک کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ لوگو آ گیا۔ اب لوگو کو ہم نے سیٹنگ سے اس کو تھوڑا چھوٹا بھی کرنا ہے، تو ہم یہاں پر امیج ڈسپلے سائز کو یہاں سے کم کرتے جائیں گے۔ جب ہمیں لگے گا کہ یہ ایک بہتر جگہ پر آ گیا ہے تو ہم وہاں پر چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو ہم یہاں پر اس کو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے دیکھیں پھر سے سبجیکٹ، تو ہم نے یہاں پر کلک کیا، یہ کچھ آپشنس آ گئے، ہم نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں اس طرح کا آپشنس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اگر کلک کریں تو یہاں سے ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ٹائٹل دیں گے، تو ٹائٹل بھی ہم وہ سبجیکٹ کی طرح ہی دیں گے جو کہ بہتر ہو۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر ٹائٹل کا انتخاب کر لیا، اگر ہم اس کو مزید سٹائل وغیرہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر، تو دیکھیں یہاں پر ہے کہ تصویر لگائیں اپنی پروڈکٹ کی، تو ہم یہاں پر اپنی پروڈکٹ کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں۔ ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ آپشنس آ گئے، یہاں پر ہم ریپلیس پر کلک کریں گے، اور یہاں پر ہم نے ایک اور تصویر کو اپلوڈ کرنا ہوگا جو کہ ہماری پروڈکٹ کی ہوگی۔ ہم اپلوڈ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کا انتخاب کر لیں گے۔ ہم نے اس کا انتخاب کیا اور اوپن پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہماری یہ پروڈکٹ آ گئی، ہم اس کا سائز بھی یہاں سے کم کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے ہم سائز جیسا رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے سائز رکھ دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارا ٹائٹل لوگو بھی آ گیا، ٹائٹل بھی آ گیا، تصویر بھی آ گئی پروڈکٹ کی۔ اب ہم نے یہاں پر ای میل لکھنا ہے، ہم وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم اگر مزید نیچے آئیں تو یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تو ان کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ تو آپ کو بھی جن چیزوں کی ضرورت نہیں آپ ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ان بلاکس کو آپ ہٹا سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو میں یہاں پر اس پر کلک کرتا ہوں، ڈیلیٹ بلاک، ڈیلیٹ، اور اسی طرح یہاں پر کلک کرتا ہوں اور ڈیلیٹ، اور مجھے اس بٹن کی ضرورت ہے تو اس کو میں رہنے دیتا ہوں۔ یہاں پر سوشل میڈیا آئیکنس وغیرہ ہیں، ہم اس کو بھی رہنے دیں گے۔ یہاں پر ہم سوشل میڈیا کے لنکس وغیرہ ڈال دیں گے اپنے جو سٹور کے، اور اسی کے ساتھ اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پر دیکھیں تو ہمیں یہ کاپی رائٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی یہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک چیز کی ضرورت تھی، وہ تھا کہ ہمارے اسٹور وغیرہ کا ایڈریس وغیرہ وہ نیچے ہونا ضروری ہے ہر ای میل کے ساتھ، اور یہ قانون بھی ہے، تو ہمیں اس کو شامل کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں سے ہم دیکھیں فوٹر کا انتخاب کریں گے اور یہاں پر اس کو ڈراپ کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا یہاں پر فوٹر آ گیا۔ دوبارہ سے ہم یہاں پر اگر کاپی رائٹ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو یہاں سے ہم ہٹائیں گے، اگر ہٹانا چاہتے ہیں، اگر رہنے دینا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بھی اوپر لے جاتا ہوں۔ تو اس طرح ہم اس کو رکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ لائن اس کو ہم یہاں سے اٹھا کر ان کے میڈل میں لے آئیں گے، تو یہ یہاں پر ہماری سیٹنگ ہو گئی۔
اب دیکھیے ہم نے کچھ کلرز وغیرہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہ ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں تو ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو کلر پر ہم جب کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کلرز کو اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ تو میں بھی کوئی ایسا کلر کا انتخاب کروں گا جو کہ اٹریکٹیو ہو، جیسا کہ کچھ اس طرح کا۔ اگر آپ یہاں پر کوئی امیج وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں امیج، آپ امیج پر کلک کریں اور اپلوڈ پر کلک کریں اور یہاں سے کوئی بھی امیج آپ انتخاب کریں اس کا، اور پھر آپ اس کو یہاں پر شامل کر لیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے امیج کو شامل کر لیا، یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کلر کافی بہتر ہے، اسی طرح آپ یہاں پر بھی کلر وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے لنکس وغیرہ دینے ہیں جو کہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے حساب سے ایک اچھا سا ای میل ڈیزائن کریں گے، اور ای میل ڈیزائن کرنا انتہائی آسان ہے۔ آپ نے ان بلاکس کا استعمال کرتے ہوئے ای میل کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اور ہر کسی کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، آپ اپنے حساب سے اس کو ڈیزائن کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس طرح کا کوئی ایسا ٹمپلیٹ بنایا ہے جو کہ کافی بہتر ہے اور اس کو آپ بعد میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس ٹمپلیٹ کو سیو کر لینا ہے۔ کیسے؟ یہاں پر دیکھیں ٹمپلیٹ، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور سیو دس ڈیزائن ایز اے ٹمپلیٹ پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر اس کو آپ نام دے سکتے ہیں کہ یہ ٹمپلیٹ میں بعد میں بھی استعمال کروں گا۔ تو یہ کیونکہ آپ نے کافی وقت لگا کر اس کو ڈیزائن کیا ہوگا اچھے سے، تو اس کو آپ بعد میں بھی استعمال کرنا چاہیں گے، تو اس کو آپ ٹمپلیٹس میں سیو کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو ٹیسٹنگ کے نام سے سیو کر دیتا ہوں، اس طرح آپ اس کو بھی سیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ای میل لکھنے کے حوالے سے۔ اب دیکھیں ہم نے ڈیزائن تو دے دیا، اب ہم ای میل لکھنے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہم نے اپنا ای میل لکھنا ہے، ہم اس پر کلک کریں گے تو اس حوالے سے یہاں پر دیکھیں آپشنز آ گئے، تو ہم اس تمام ٹیکسٹ کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اپنا ای میل لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سلام، دعا، ہائے، ہلو وغیرہ کریں گے، آپ اپنے آڈینس کے حساب سے کریں گے۔ اگر تو وہ انگلش سپیکنگ کنٹریز سے ہیں تو آپ ہائے ہلو وغیرہ کر لیں گے، اگر آپ وہ پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو آپ سلام، السلام علیکم وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ آپ اپنی آڈینس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا انتخاب کریں گے، اگر وہ نان مسلم ہے تو ان کو اس حوالے سے آپ گریٹنگز دیں گے۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے کوئی ٹائٹل وغیرہ دیں گے، وہی ٹائٹل آپ سبجیکٹ وغیرہ دے سکتے ہیں جو کہ آپ نے پیچھے دیا تھا۔ تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ اب ہم مزید نیچے آئیں گے اور یہاں پر ہم گریٹنگز وغیرہ جیسا کہ اب یہاں پر ہم نے ہک کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ کچھ ایسا لکھیں گے جو کہ اگلے بندے کو لگے کہ ہاں یہ چیز مجھے خریدنی چاہیے اس چیز کے حوالے سے۔ تو ہم کیونکہ شہد بیچنے والے ہیں تو ہم نے شہد کے حوالے سے ای میل لکھنا ہے، ٹارگٹ ہم نے پاکستانی آڈینس کو کرنا ہے جو کہ اردو سپیکنگ ہے، تو ہم اس حوالے سے یہاں پر انتخاب کریں گے۔ تو ہم یہاں پر جو ہک رکھتے ہیں وہ ہم موسم کے حوالے سے رکھ لیتے ہیں کہ آج کل ایسا موسم ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے ایک ہک بنائیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر ہک کا انتخاب کر لیا، اب ہم ایک کہانی یہاں پر لکھیں گے، تو ہم انٹر پریس کریں گے، تو ہم اپنی پروڈکٹ کے حساب سے، اپنے سٹور کے حساب سے ایک چھوٹی سی کہانی بنائیں گے۔
تو یہاں پر ہم نے اس طرح ایک چھوٹی سی کہانی بھی شامل کر دی۔ اب ہم اپنی مین چیز پر آتے ہیں، وہ ہے آفر۔ تو یہاں پر ہم نے ایک آفر بھی شامل کرنی ہے۔ تو میں مزید انٹر پریس کروں گا، پھر انٹر پریس کر کر یہاں پر ایک آفر دوں گا۔ اب یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی آفر بھی شامل کر دی۔ اب یہاں پر آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر آپ نے ایک لنک ضرور شامل کرنا ہے، جو کہ آپ کے اسٹور کا ہو سکتا ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کی پوسٹ کا ہو سکتا ہے، جو بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے اسٹور کا لنک بھی شامل کریں گے۔ تو میں یہاں پر آتا ہوں، یہ ہمارا اسٹور ہے، اس کا لنک کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر آیا اور یہاں پر میں نے اس جگہ پیسٹ کر دیا۔ تو یہ ہمارا ایک لنک بھی شامل ہو گیا۔ اب میں یہاں پر یہ جو اوپر ٹائٹل ہے، اس کو میں سینٹر میں لے جاؤں گا، تو یہ سینٹر میں ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اس کو انٹر پریس کر کے تھوڑا سا نیچے لے آؤں گا، اس کو میں تھوڑا سا بہتر کروں گا۔ اور اسی طرح اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر بھی میں انٹر پریس کر کر تھوڑا سا آفر کو بھی نیچے لے آؤں گا، اور یہاں سے میں ان کو بھی تھوڑی سی سیٹنگز وغیرہ بہتر کر سکتا ہوں اپنے حساب سے اگر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو میں بولڈ وغیرہ نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہاں پر یہ کچھ اس طرح بہتر لگ رہا ہے، تو میں اسی طرح رہنے دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ای میل کو لکھ لیا، پروڈکٹ بھی آ گئی اور یہاں پر ٹائٹل وغیرہ بھی آ گیا اور یہاں پر لوگو وغیرہ بھی آ گیا۔ اب ہم ایک اور کام کریں گے، یہاں پر دیکھیں سٹارٹ شاپنگ کا آپشن، یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اس بٹن پر بھی لنک دینا ہے، تو ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ بٹن آ گیا۔ اب ہم یہاں پر اس جگہ لکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے ٹیکسٹ، اور یہاں پر میں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک شامل کر دوں گا۔ یہاں پر آیا اور شاپ پر کلک کیا اور اس کو یہاں سے میں نے کاپی کیا اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر دیا۔ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہ جو بٹن کا جو سٹائل ہے، جو رنگ ہے، وہ کافی مختلف ہے۔ ہم سٹائل میں آئیں گے اور یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر دیں گے۔ کوشش کریں اپنے آپ یہ لوگوں کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کریں، تو ہم اسی حساب سے رکھیں گے۔ رکھنے کے بعد آپ یہاں سے مزید چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو جو آپ کو بہتر لگے ان کو آپ کر سکتے ہیں، اور سیو اینڈ کلوز پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک اور کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس تصویر پر بھی لنک ڈالنا ہے۔ بعض کا لوگ تصویر کو کلک کرتے ہیں، تو ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر اگر آپ کو دکھا سکوں تو لنک کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لنک پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے لنک کاپی کیا ہوگا، اور انسرٹ پر کلک کرنا ہے، تو یہاں پر بھی لنک شامل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آپ یہاں پر سوشل میڈیا کے آئیکنز وغیرہ کے لنکس وغیرہ ڈال سکتے ہیں، جس طرح بھی ہے آپ اپنے اسٹور کے حساب سے۔ اور جہاں پر آپ کے پاس لنک وغیرہ نہیں موجود تو آپ اس کو یہاں سے کراس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ان کو بھی یہاں سے لنکس وغیرہ ڈالیں گے اور یہاں سے سٹائلز وغیرہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ ان کو ایسے ہی رہنے دیں گے، ان کو آپ نہیں چھیڑیں گے، اور خاص کر اس کو انسبسکرائب کو بھی رہنے دیں گے۔ اگر کسی کو ای میل ملا ہے اور وہ یہ پسند نہیں کرتا تو وہ انسبسکرائب اس کو کر سکتا ہے۔ اب ہم واپس یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر دیکھیں ایک چیز، وہ یہ کہ یہاں پر ہم نے ایک لنک ڈالا ہے، تو اس کو لنک ہم نے بنانا ہے۔ لنک اس طرح بنانا ہے کہ ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر یہ لنک کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چھوٹا سا لوگو ہوگا، ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے پیسٹ کر دینا ہے اپنا لنک اور انسرٹ پر کلک کرنا ہے۔ اس طرح ہمارا یہاں پر لنک آ گیا۔ اب ہم نے ایک طرح سے مکمل ای میل اپنا ڈیزائن بھی کر لیا اور اس کو لکھ بھی دیا، تو ہم یہاں سے اس کو بھی سیو کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح ہم نے اپنا ای میل ڈیزائن کر لیا۔
اگر میں یہاں پر پریویو میں آؤں اور یہاں پر انٹر پریویو موڈ پر کلک کروں تو یہ کافی بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ ہم یہاں سے موبائل کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل پر کیسا لگے گا، اور اسی طرح ہم ان باکس پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا دکھائی دے گا۔ اب ہم یہ جو پریویو موڈ ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہاں پر دیکھیں کراس ہے، کلوز ہے، ایگزٹ کا بٹن، ہم اس پر کلک کریں گے۔ اب اگر آپ اس کو مزید ڈیزائن کرنا چاہیں اپنے حساب سے، جیسا کہ یہاں پر اس کا کلر وغیرہ آپ نے تبدیل کرنا ہو، یا پھر آپ نے یہ ٹیکسٹ وغیرہ کا کلر تبدیل کرنا ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جو آپ کو بہتر لگے۔ تو جب آپ مکمل طور پر اس کو ڈیزائن کر لیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تصویریں جو بھی ایڈ کریں ان میں آپ ہمیشہ لنک کا استعمال کریں گے، اور اسی طرح جو بھی آپ ای میل وغیرہ لکھیں گے اس میں بھی آپ نے لنک لازمی دینا ہے، اور بٹن پر بھی آپ نے لنک دینا نہیں بھولنا ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے، اور اب آپ دیکھیں یہاں پر تو ہمارا ای میل بھی ڈیزائن ہو چکا ہے۔ تو اس طرح ہم اب تھوڑی سی مزید سیٹنگز کر لیں گے۔ وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیں تو ہم سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئے تو سیٹنگز اینڈ ٹریکنگ، یہاں پر ہم ایڈٹ پر کلک کریں گے، اور یہاں پر ہم مزید نیچے آئیں گے تو یہ آلریڈی پہلے سے ای کامرس لنک ٹریکنگ چیک مارک ہے، آپ نے اس کو چیک مارک کر لینا ہے اگر آپ بھی ای کامرس کے حوالے سے ہیں تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ ای کامرس کے حوالے سے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے لوگوں نے یہاں سے آپ کی چیزوں کو خریدا، تو آپ اس کو چیک مارک کر لیں گے۔ کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ نے اس کو ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا، آپ ان کو دوبارہ دیکھیں گے ایک دفعہ کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کہیں کچھ ایسا چیز جو میں مس کر رہا ہوں، وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ دیکھنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ یہ سب کچھ اوکے ہے، تمام چیزیں بہترین ہیں، تو آپ یہاں پر سینڈ پر کلک کریں گے۔ سینڈ پر کلک کرتے ہی اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ ای میل آپ کے سبسکرائبر کو سینڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے 2 دفعہ ان تمام چیزوں کو چیک کرنا ہے، کرنے کے بعد آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 6 سبسکرائبرز ہیں جن کو یہ ای میل جائے گا، تو میں سینڈ ناؤ پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ہم نے کمپین بنانا بھی سیکھ لیا، ای میل ڈیزائن کرنا بھی، اور ای میل لکھ کر بھی دیکھ لیا کہ کہاں پر ہم نے ای میل لکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ اب ہم نے ای میل سینڈ بھی کر دیا، یعنی کہ ایک مکمل کمپین کا آغاز کر دیا۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ ایک کمپین کی رپورٹ کو چیک کرنا کہ کمپین کتنے لوگوں کو جو ای میل ہمارا گیا ہے ان میں سے کتنے لوگوں نے ای میل کو اوپن کر دیکھا، کتنے لوگوں نے وہ تمام چیزیں۔ تو یہاں پر ہم چیک ای میل رپورٹ پر کلک کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے کمپین کو انالائز کیسے کریں، اس کمپین کا تجزیہ کیسے کریں کہ ہمیں کیا نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے میل چمپ کے ڈیش بورڈ میں آئیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ کچھ چیزیں دکھا رہا ہے، لیکن ہم یہاں پر واپس ڈیش بورڈ پر آئیں گے۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکوں کمپینز، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر آپ کی کمپینز دیکھنے کو ملے گی۔ تو اس وقت جو سٹیٹس شو ہو رہا ہے وہ سینڈنگ کا ہو رہا ہے، یعنی کہ ای میلز ابھی جائیں گی، ابھی گئی نہیں ہے، جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جب یہ مکمل طور پر سینڈ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ تمام ای میلز چلی جائیں گی، تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک کچھ سٹیٹس شو ہوں گے۔ ایک سٹیٹ ہوگا وہ ہوگا اوپنز کہ کتنے لوگوں نے اوپن کی آپ کی ای میل، اور اسی کے ساتھ ہوگا کلکس کہ کتنے لوگوں نے کلک کیا، یعنی کہ لنک کو کلک کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ یہاں پر شو ہوگی۔ تو جو کلک ریٹ ہے وہ ہمیشہ 1% یا 1% سے زائد ہونا چاہیے۔ اگر 1% ہے تو ٹھیک ہے، اگر 1% سے زائد ہے تو بہترین ہے۔ اب کلک ہمیشہ کم ہی پڑتے ہیں ای میلز پر، لیکن اوپن جو ریٹ ہے وہ 20% سے ابو ہونا چاہیے، اور کلک ریٹ
1% سے ابو ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ آپ نے یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے ویو رپورٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ مزید چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ای میل بھیجا، وہ نمبر آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا۔ اس کے بعد آڈینس میں وہ دکھائی دے گا کہ کن لوگوں کو آپ نے بھیجا۔ تو یہاں پر ہے گرین لرن اکیڈمی، یعنی کہ جو گرین لرن اکیڈمی کے سبسکرائبر تھے جو کہ 6 تھے، تو ان کو گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا مختلف اپنے حساب سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ سبجیکٹ ہوگا کہ کیا ای میل کا سبجیکٹ تھا، تو وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوگا کہ کس وقت میسج وغیرہ ای میل وغیرہ آپ نے بھیجا، تو وہ ٹائم وغیرہ یہاں پر لکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہاں پر آئیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوپن، کہ کتنے لوگوں نے اوپن کیا، تو وہ سٹیٹس یہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے بعد کلک، کہ کتنے لوگوں نے آپ کے ای میل میں موجود لنکس پر کلک کیا، وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر باؤنسڈ، اب دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ای میلز فائر وال یا پھر اسپیم میں چلی جاتی ہے، تو وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا کہ کتنے لوگوں تک ای میل پہنچا ہی نہیں یا ان کے اسپیم میں ای میل گیا ہے۔ اس کے بعد ہوگا انسبسکرائبڈ، کہ آپ کا ای میل ریسیو ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے آپ کو انسبسکرائب کر دیا۔ تو یہ کافی اچھا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ای میلز وغیرہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ میل چمپ کو پے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی انسبسکرائب کر بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں، بلکہ وہ اچھا ہے کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے آپ کے جو یہ ای میلز وغیرہ ہے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ اس کے بجائے کسی ایسے بندے کو ٹارگٹ کریں گے جو کہ انٹرسٹڈ ہے، جو آپ سے آپ کی چیزیں وغیرہ خرید سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پر بھی وہ بتا دے گا ٹوٹل اوپنز، یعنی کہ کتنے لوگوں نے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 2 بار اوپن کرتا ہے، 3 بار اوپن کرتا ہے، تو وہ ان سب کو کاؤنٹ کر کر یہاں پر دکھا دے گا۔ اس کے بعد وہ بتا دے گا کہ آخری دفعہ کب ہوا، اس کے بعد فارورڈڈ، کہ کتنے لوگوں نے اس ای میل کو آگے فارورڈ کیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہوگا کہ کتنے یونیک، یہاں پر یعنی کہ ٹوٹل، اور یہاں پر وہ پرسنٹیج میں بتا دے گا کہ یہ جو ٹوٹلز ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹیج ہیں ایسی جو یونیک ہے، جو ایک دوسرے سے الگ تھے، جنہوں نے اس کو کلک کیا۔ تو وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے بعد ٹوٹل کلکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کتنے لوگوں نے ای میل کو اوپن کر کر لنکس پر کلک کیا، اور اسی طرح آپ کو دیکھنے کو یہاں پر رپورٹس ملیں گی کہ کتنے لوگوں نے رپورٹ کیا کہ یہ ای میل بہتر نہیں ہے، یہ ای میل جو سپیم وغیرہ اس طرح کی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ای کامرس کے حوالے سے کہ آپ کو اس ای میل کے ذریعے کتنے آرڈرز ملے اور آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا۔ اب آپ ذرا نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کلک پرفارمنس۔ تو یہاں پر آپ کو وہ والے لنکس ملیں گے جن پر لوگوں نے کلک کیا۔ اگر آپ کے ای میل میں ایک سے زیادہ لنکس ہیں تو آپ کو وہ دکھا دے گا کہ کن لنکس پر زیادہ کلک پڑے، تو وہ تمام رپورٹس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ جو کسٹمرز ہیں وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ابھی تک یہاں پر جو ہمارا جو ای میل ہے وہ ابھی تک سینڈ نہیں ہوا، تو اگر تو سینڈ ہوتا تو وہاں پر کلکس وغیرہ پڑتے تو وہ یہاں پر ہمیں لنکس وغیرہ دیکھنے کو ملتے، لیکن اس ای میل میں ہم نے صرف ایک ہی لنک استعمال کیا ہے اور یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہ ابھی تک کسی کنٹیکٹ نے اس پر کلک نہیں کیا ہے۔ ہم مزید تھوڑا سا سکرول کر کر نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں کمپین بینچ مارکنگ۔ اب دیکھیں کمپین بینچ مارکنگ، اب یہاں پر جو میل چمپ ہے وہ آپ کو کچھ چیز دکھاتا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی انڈسٹری کا انتخاب کر سکتے ہیں، پھر اپنے ای میل کی رپورٹ کو اس انڈسٹری کے حساب سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں
کہ آپ کی پرفارمنس کیسی تھی اور انڈسٹری میں دوسرے جو بزنس ہیں جو میری انڈسٹری میں موجود ہیں تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے۔ تو یہاں پر ہم سلیکٹ مائی انڈسٹری پر کلک کریں گے اور اپنی انڈسٹری کا انتخاب کریں گے۔ تو یہاں پر میں انتخاب کرتا ہوں ای کامرس کا۔ کرنے کے بعد میں یہاں پر اگر تو میرے ساتھ کچھ اور لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کا انتخاب کروں گا، اور یہاں پر تجربہ بھی رکھ دوں گا کہ کتنا میری آرگنائزیشن میرے جو اسٹور کا تجربہ ہے، اور یہاں پر سیو پر کلک کر دوں گا۔ اب ہم دوبارہ وہیں نیچے آئیں گے، تو یہاں پر اگر آپ اب دیکھیں تو یہاں پر وہ ایوریج آڈینس ایوریج دکھا رہا ہے اور کلک ریٹ دکھا رہا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے 24 گھنٹے کے بعد ہی یہ صحیح سے رپورٹ آپ کو دکھا پائے گا۔ تو ہم چونکہ ابھی لیکچر کے حوالے سے ابھی دیکھ رہے ہیں، جو کہ ابھی یہی کوئی 10-20 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، یا کہہ لیں کہ 5 منٹ، تو اس حساب سے وہ دکھا رہا ہے کہ جو مارکیٹ میں جو آپ کی کیٹیگری میں اس وقت اوپن ریٹ ہے وہ بھی 0% ہی ہے، لیکن آپ نے 24 گھنٹے کے بعد اس کو بھی دیکھنا ہے۔ یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ ای میل وغیرہ صحیح لکھ رہے ہیں، صحیح سب چیزیں کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر وہ پرفارمنس دکھائے گا 24 گھنٹے کے حساب سے۔ تو یہاں پر بھی وہ ایک گراف سا بنا دے گا جو کہ اوپنز اور کلکس کے حوالے سے ہوگا کہ کتنے لوگوں نے کلک کیا، کتنے لوگوں نے اوپن کیا۔ تو یہاں پر بھی وہ گراف سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس 24 گھنٹوں میں کیا تھی۔ اس کے بعد اگر آپ مزید نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ والے سبسکرائبرز بتائے گا جنہوں نے سب سے زیادہ بار اوپن کیا آپ کا ای میل، یعنی کہ ایسی ای میل جو آپ کی لسٹ میں موجود ہیں، جن کو ای میل آپ کا ملا، اس کو کلک کیا اور اس کو اوپن بھی کیا۔ تو وہ تمام سٹیٹس آپ کو سبسکرائبرز کے حوالے سے، کون سے لائل سبسکرائبرز ہیں، کون سے وفادار سبسکرائبرز ہیں آپ کے، وہ یہاں پر دکھا دے گا کہ یہ لوگ خریدنے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں۔ تو آپ ان کو مزید ای میلز وغیرہ بھیج کر قائل کر سکتے ہیں اپنی چیزیں سیل کرنے کے حوالے سے۔ تو وہ چیزیں آپ کو سبسکرائبر کے حوالے سے یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ اب دیکھیں سوشل پرفارمنس میں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے کہیں ٹویٹر وغیرہ کے ساتھ یہ جو کمپین ہے کنیکٹ کی تھی تو وہ تمام سٹیٹس یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر وہ دکھا دے گا کہ آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ کس کنٹریز میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے کس کنٹری سے آپ کا ای میل اوپن کیا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہاں پر آپ کو بہتر اندازہ ہو پائے گا کہ آپ اگر پاکستان سے ہیں آپ کے سبسکرائبرز تو وہیں سے وہ اوپن کرتے ہیں آپ کا جو ای میل وغیرہ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے انہی کی زبان میں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ وغیرہ، تو وہاں پر آپ انگلش کا انتخاب کریں گے، تو انگلش میں آپ ای میلز وغیرہ ان کو بھیجیں گے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو آپ اردو میں یا انگلش میں، ان دونوں زبانوں میں آپ انتخاب کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جرمنی وغیرہ کی، تو وہاں کے سبسکرائبرز کے لیے آپ جرمن کا انتخاب ہی کریں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ آپ کے سبسکرائبرز کہاں سے ہیں اور وہ کہاں سے آپ کی ای میلز وغیرہ اوپن کر رہے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنی کمپین کو اینالائز، اپنی کمپین کا تجزیہ لگانا ہوتا ہے کہ آپ بہتر جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی، لیکن سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اوپن ریٹ ہے وہ 20% سے ابو ہو اور جو کلک ریٹ ہے وہ 1% سے زیادہ ہو۔ آپ نے اس چیز کو دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہاں پر ای میل مارکیٹنگ کا اختتام ہوتا ہے۔